सारे चलिए साहब, ये ऑनलाइन हो गए हम। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, अजीज़ों, दोस्तों, अलीग साथियों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरकैफ मगर गर्म सुबह 31 जुलाई 2021, 20 डिग्री की राहत बल्कि तमाज़त, बर्फज़ारों के लिए बहार से कम नहीं। लॉकडाउन रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहा है। सैर सपाटे ज़रूर कीजिए मगर नकाब के साथ। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। कल जनाब अली सरदार जाफरी साहब की बरसी 21वीं बरसी है, जिसे हमारे लिए वो आज की तारीख है। हम आज खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने दरीना दोस्त सैयद परवेज़ जाफरी को अलीगढ़ की यादों समेत हमने मदऊ किया है। जिगर परवेज़ जाफरी की खुशबख्ती है कि वो अली सरदार जाफरी साहब के चहीते भतीजे हैं। आज हम सरदार जाफरी एज ए फैमिली मैन इस पर गुफ्तगू करेंगे। सैयद परवेज़ जाफरी तरक्की पसंद, खुश कलाम और शुमाली अमरीका के मशायरों के बेताज बादशाह हैं। आइए, इनका इस्तकबाल सरदार जाफरी के मेरे पसंदीदा शेर से किया जाता है। 100 मिली जिंदगी से सौगातें, हमको आवारगी ही रास आई। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। हुजूर वाला आदाब। आदाब, हाजिर हूँ। हुजूर वाला, क्या क्या खबरें हैं और ह्यूस्टन का क्या हाल है, ये बताइए। सुबह सुबह आपको उठा दिया हमने। नहीं, ह्यूस्टन में तो 10:30 बज रहे हैं। हाँ। खूबसूरत सूरज चमक रहा है बाहर। अच्छा, और मौसम अच्छा है। जी, इससे पहले कि बाहर हम गुफ्त शुनीद का सिलसिला शुरू करें, आज का फॉर्मेट हमने थोड़ा सा बदला है कि सब कुछ नायाब और नादिर तस्वीर जो कलेक्शन आपसे हमने निकलवाया है, तो जी, उस पर कुछ बातें करेंगे। तो आइए उसको जी। पहले शेयर करते हैं, तो उसके बाद बातों का सिलसिला होगा। तो ये साहब हम मुझे उस पर कमेंट्री भी करनी है। थोड़ी सी बताइएगा कि ये तस्वीरें कब की हैं, क्या हैं। खासकर पहली और दूसरी तस्वीर पे, और बाकी तो ठीक ही है। शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत, मजा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। वाह, वाह। चाहिए साहब, अब बताइए क्या है। ये तस्वीर जो है, ये हमारी खानदानी तस्वीर है 1929 की, यानी कोई 91 बरस पुरानी। और इसमें वो हमारा पूरा खानदान वाह, मौजूद है। दाहिने जानिब जो मौलवी साहब शेरवानी और टोपी में नजर आ रहे हैं, वो जनाब अली सरदार जाफरी हैं। और उनके बराबर उनके बड़े भाई जफर अब्बास जाफरी खड़े हुए हैं। और सामने बैठे हुए उनके वालिद जनाब जाफर तैयार साहब और उनके दोनों भाई अहमद मुख्तार साहब और हैदर करार साहब और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। ये भी तस्वीर बहुत पुरानी, यानी मेरे ख्याल में उनकी पहली तस्वीर है जो मेरे हाथ लगी थी। बीच में वो खुद बैठे हुए हैं और दोनों तरफ उनकी बहनें हैं और पीछे उनके बड़े भाई जफर अब्बास जाफरी साहब खड़े हुए हैं। निज़ा, वो पहली तस्वीर जरा जल्दी आगे बढ़ हट गई। गई तो उस पे उसे फिर हटा दें। उस पे एक बहुत ही, वो खानदान पे उन्होंने बहुत अच्छा एक कता या रुबाई कही थी, वो मुझे जी, वो सुनाइए, वो जरूर, बहुत जरूरी। जी, अगर वो आप पीछे ले जाएं तो मैं फिर बोल देता हूँ, लेकिन ना ले जाएं तो ऐसे भी सुना देता हूँ। असल में हाँ, ये वाकया रखिए। वाकया हाँ, यूं था कि उन्होंने 16-17 बरस की उम्र में मरसिया कहने शुरू कर दिए थे। और वो मेंबर पे मरसिया पढ़ रहे थे तो एक बुजुर्गवार जो लखनऊ से तशरीफ लाए थे, उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने पूछा, ये किसके साहबजादे हैं? तो वो वापस मेंबर पे जाके बैठ गए और उन्होंने एक रुबाई
میں اپنا تعارف پیش کیا جس میں ہاں ان سارے لوگوں کا ذکر ہے کہ نور نظر احمد مختار ہوں میں، واہ لخت جگر حیدر کرار ہوں میں، ہے فتح و ظفر قوت بازو سردار، واہ یعنی پیسر جعفر تیار ہوں۔ کیا ہمارے بات ہے، داداؤں کے نام بھی ہم قافیہ تھے تو سب کیا کہا بھائی، واہ ہسٹوریکل، واہ یہ ہسٹوریکل تصویر تصویر آپ اور نے اس بتا کی دیا۔ ربائی۔ ہم، جی یہ تصویر ارے یہ تو ہماری تصویر ہے، کہاں سے اٹھا لیا آپ نے، یہ ہماری پہلی تصویر ہے۔ بہت زبردست، ہاں جی یہ سردار جعفری صاحب کی وہ تصویر ہے بلرام پور کی، جب وہ زمیندار زادے تھے، بوسکی کی سوٹ پہنتے تھے اور ٹائی ہاں لگاتے تھے، اس وقت اچھا، کی تصویر ہے۔ اور ارے یہ یہ آدھی صدی پرانی یہ وہاں تصویر کا کون ہے؟ جی ہاں جی ہاں، یہ جب ہم اور آپ دونوں جوان ہوا کرتے تھے، کوئی آدھی صدی کی بات ہے، علی گڑھ میں، علی گڑھ کی تصویر ہے یہ، جی ہاں، علی گڑھ کی تصویر ہے، جی ہاں بالکل، آئی ڈی کارڈ کی۔ اچھا یہ بھی بڑی تاریخی تصویر زبردست ہے تصویر بھائی یہ، ہاں کیونکہ سردار جعفری صاحب کو گھوڑے دوڑانے اور جنگلوں میں شکار کا بے حد شوق تھا اپنے لڑکپن میں، اور یہ دلہن پور رینجری کی تصویر ہے اپنے کزنس کے ساتھ، بائیں طرف نیچے ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے بیٹھے ہیں سردار جعفری صاحب، اور باقی سب ان کے کزنس ہیں۔ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ شکار جی ہاں، دلہن پور رینجری جنگل کی تصویر ہے۔ واہ واہ، یہ شاید پہلی بار شیئر ہو رہی ہے۔ اچھا واہ، اچھا یہ وہ ہے جو وہ مرثیے لکھا کرتے تھے، میں نے کہا 16-17 برس کی عمر میں انہوں نے مرثیے لکھنے شروع کر دیے تھے، اور یہ غالباً پہلا مطلع مرثیہ تھا جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلع ہے کہ آتا ہے کون شمع امامت لیے ہوئے، اپنے جلوم میں فوج ہدایت لیے ہوئے، واہ ہاتھوں میں جام سرخ شہادت لیے ہوئے، لب پر دعائے بخشش امت لیے ہوئے۔ کیا بات ہے، تو واہ واہ واہ، یہ اس کی یہ ان کے اس اصل اس کی ان کے ہاتھ تفصیل کا ہم لوگ لکھا بات ہوا کریں گے، مرثیہ۔ ہاں جی اچھا صاحب، ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی نایاب، واقعی نادر چیز ہے۔ ہاں کیا بات ہے، دیکھیے صاحب، جناب یہ بھی جعفری صاحب کی تصویر ہے ہی، اس پہ کچھ کہنا نہیں ہے۔ یہ کب کی ہے یہ میں نے کیا ایج ہوگی اس وقت؟ یہ بمبئی کی ہے، بامبے کی، اچھا، بمبئی۔ یہ بھی اچھی تصویر۔ یہ لکھنؤ یونیورسٹی کی تصویر ہے، ہم، اور جس کے لیے ان کا شعر مشہور ہے کہ ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے۔ سلطانہ ہے، بالکل، واہ، جی بڑی اچھی، میں نے کپل بھی بہت اچھے تھے یہ۔ یہ بھی بمبئی کی تصویر ہے، ان کی اپنی میز پہ بیٹھ کے لکھتے ہوئے۔ یہ تصویر سوویت یونین کی ہے، ہاں یہ امرترا پریتم ہے ان کے ساتھ، اور دائیں طرف سردار جعفری صاحب ہیں، جو دوسری خاتون ہیں وہ کوئی روسی ادیبہ ہے۔ بہت امپورٹنٹ بھائی، امرتا پریتم ہے ساتھ، واہ، یہ امرتا پریتم ہے جی۔ یہ بھی بہت یادگار یادگار تصویر ہے۔ جگر صاحب بمبئی میں ایک روز ان کے گھر آ گئے تھے اچانک، تو یہ بائیں سے مجروح سلطان پوری صاحب ہیں، کہ بیٹھی ہوئی سلطانہ چاچی ہیں، جگر صاحب سامنے ہیں ہی، عصمت آپا ہیں، اور دائیں طرف اپنا سردار جعفری صاحب ہیں۔ اور اس تصویر کی بھی ایک پوری کہانی ہے، لیکن آگے بڑھیں آپ، وہ لمبی کہانی ہے۔ سر یہ بھی اسی وقت کی تصویر ہے، عصمت آپا اور جگر صاحب ان کے عصمت سے ساتھ بڑی بیٹھے دوستی ہوئے۔ تھی، ہاں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی ان سے، اور ان کے شوہر شاہد لطیف سے، وہ سب علی گڑھ کے ساتھی تھے۔ علی گڑھ کے ساتھ شاہد لطیف صاحب ان کے علی گڑھ کے ساتھی تھے، عصمت آپا بھی وہاں آ گئی تھیں، پھر بمبئی آئی، تو مطلب بہت زیادہ تھی۔ یہ جناب شکیل بدایونی، بدایوں نہیں، کیا بات ہے، بامبے کی تصویر، یہ بھی علی گڑھ میں کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے پھر ان کی شہرت جو فلمی گانوں کی ہے وہ تو ہے ہی۔ یہ فیض صاحب ہیں، عصمت آپا، چٹا جان، اور کیا نام ہے چاچی، اور غالباً یہ برابر میں پپو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان کے اچھا، بڑے چھوٹے صاحبزادے بڑے صاحبزادے جن علی ناظم جعفری ہیں۔ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کو دیکھ رہیں بھیجی گے، ہے ہم نے اطلاع. جی ابھی میں بتاتا ہوں کون کون دیکھ رہا ہے اس کی بھی. ہاں یہ بھی اچھی جی تصویر ہے بہت. جی ہاں، یہ اچھی تصویر ہے جو بعد کے دنوں کی ہے. بات میرے کے خیال دنوں سے جس وقت ان کا جشن ہو رہا تھا وہاں مڈل ایسٹ میں، اس وقت کی تصویر ہے. کیا بات ہے، زبردست تصویر. یہ بھی بہت اچھی تصویر ہے، اوتار موتا کی کھینچی ہوئی بہت اچھی تصویر. واہ. یہ بلرام پور کے ہماری سید صاحب کی کوٹھی کی ہے، اور یہ دادا پوتے تو دونوں جو ہے، یعنی ہمارے صاحبزادے ہیں علی اسد جعفری اپنے دادا کی گود میں. واہ واہ واہ. اور یہ ہماری بلرام پور کی وہ ہے. یہ ہماری ہیوسٹن کی تصویر ہے، ہیوسٹن کی. ہاں 1994 کی، جو ہمارا پہلا مشاعرہ تھا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. خمار صاحب داہنی طرف بیٹھے ہیں، چچا جہان عشرت اور ہم. تو یہ گھر کی تصویر ہے. اچھا، یہ بھی جو ہے اسی وقت کی تصویر ہے. وہاں ان کی 81ویں سالگرہ منائی تھی ہم نے ہیوسٹن میں، اور اتفاق سے ہماری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی، اس کی سالگرہ بھی اسی دن ہوتی ہے. تو چچا جان کا یہ بڑا کیک رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹی کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ ان کا ساتھ بیٹی کا چھوٹا کیک بنایا گیا اور وہ کاٹ رہی ہیں. اور یہ تصویر بلرام پور کی ہے، ہماری کوٹھی کی. ساتھ میں دلہن آپ کی بیٹھی. جی ہاں، یہ دلہن ساتھ میں بیٹھی ہیں ہماری. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ وہی جو 81واں جشن ان کا 1994 میں، یعنی سالگرہ بنایا، اسٹیج کے اوپر چچی بھی بیٹھی ہیں، خمار صاحب بھی بیٹھے ہیں. اور یہ اپنے لندن سے کہ شاید تھے کون، کچھ حیدرآبادی، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. یہ نظام اردو خطبات جو انہوں نے دہلی یونیورسٹی میں دیے تھے، بہت اہم کتابچہ ہے جو ترقی پسند تحریک کی نصف صدی. یہ سرمایہ سخن، یعنی انہوں کی انوکھی چیز ہے جس میں اردو شاعری کی لغت ہے. یہ اردو، اس کے یہ پہلا ایڈیشن ہے اور دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا ہے. یہ خلیق انجم صاحب نے انجمن ترقی اردو میں ان کی فائل نکلوا کے ان کے خطوط سلیکٹ کر کے اور شائع کر دیے تھے ان کے انتقال پہ. یہ وہ ہے لکھنؤ کی 5 راتیں ان کی. ہاں، ان کی مشہور کتاب جو ایکچولی انہوں نے شاید بلٹس کے لیے یا کسی کے لیے وہ لکھنی شروع کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو کتابی شکل میں شائع کرا دیا گیا. اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ بلرام پور ہے، یعنی وہ کوٹھی جس میں وہ بھی پیدا ہوئے تھے اور ہم بھی پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت کے بلرام پور کی پوری تصویر ہے. ایک خواب اور ان کا مشہور وہ ہے جو 1965 میں شائع ہوا تھا. علی سردار جعفری، یہ اسکواڈرن لیڈر انل سہگل نے ایڈٹ کی تھی ان کے انتقال کے بعد. اور یہ تصویر بیچ میں جو بنی ہوئی ہے احمد حسین نے، جو اسکیٹس وہ ایک اس سے اٹھا کے کھینچتے تھے، وہ ہے یہ. اور یہ گیان پیٹھ نے شائع کیا تھا، یعنی ان کی پہلی برسی پہ شائع ہونے والی یہ کتاب تھی. یہ کلیات ہے جو ایکچولی علی احمد فاطمی نے مرتب کی ہے ہندوستان میں 2 جلدوں میں. اس کو ایک ساتھ ملا کے پاکستان میں شائع کیا گیا ہے، وہ پاکستانی ایڈیشن. یہ تصویر بھی بڑی اہم ہے. اس میں یہ گیان پیٹھ ایوارڈ پیش کرتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی اور ان کو ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. اور نیچے یہ ہماری کوٹھی ہے سید صاحب کی بلرام پور، جس میں وہ پیدا ہوئے تھے. صاحب یہ کلپ ہم نے ہاں اچھا کلپ ہے، اچھا کلپ ہے یہ بھی سن لیا جائے. جی ضرور. ادب اور زندگی کے رشتے کو استوار کرنے والا، عوامی زندگی کے گرد و غبار کو فن کا غازہ بنانے والا شاعر
वो शायर कि जिसने नोके खाक को शम्मेरे गुजर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की ताबिंदगी अदा कर दी। जनाब अली सरदार जाफरी। एक बहुत छोटी सी नज़म, निवाला। माँ है रेशम के कारखाने में, माँ है रेशम के कारखाने, माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है। माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है। कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। वाह वाह कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा। वाह 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 जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून इसका दिए जलाएगा। वाह वाह खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून इसका दिए जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ वाह सरमाए का निवाला है। वाह ये जो नन्हा है भोला भाला है, वाह। सिर्फ सरमाए का निवाला है। एक कथा है कि बूए गुल बोलती है, बादे सबा बोलती है। बुए गुल बोलती है बात। बूए गुल बोलती है, बादे सबा बोलती है। नगमा जाग उठता है, शायर की नवा बोलती है। नगमा जाग उठता है, शायर की नवा बोलती है। खामोशी देती है तूफान की आमद का पता। वाह खामोशी देती है तूफान की आमद का पता। रुत बदल जाती है जब खल्क़े खुदा बोलती है। क्या बात वाह 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 बूए गुल बोलती है, बादे सरा बोलती है। नगमा जाग उठता है, शायर की नवा बोलती है। खामोशी देती है तूफान की आमद का पता। रुत बदल जाती है जब खल्क़े खुदा बोलती है। ये एक नज़्म है, इसका उन्वान है दौलत दुनिया का हिसाब। बहुत तुम अच्छा कहो नज़्म। मोहतसिबे सीमो जरो लालो गुहर, हमसे क्या मांगते हो दौलत दुनिया का हिसाब। तुम कहो मोहतसिबे सीमो जरो लालो गुहर, हमसे क्या मांगते हो दौलत दुनिया का हिसाब। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, वाह। चंद नाकर्दा गुनाहों के सुलगते हुए ख्वाब। वाह वाह हमसे क्या मांगते हो दौलत दुनिया का हिसाब। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, चंद नाकर्दा गुनाहों के सुलगते हुए ख्वाब। हाँ मगर अपनी फकीरी में गनी हैं हम लोग। हाँ मगर अपनी फकीरी में गनी हैं हम लोग। दौलते दर्द दिलो दर्द जिगर रखते हैं। वाह। खुशकिए लब है तो क्या दीदा तर रखते हैं। वाह खुशकिए लब है तो क्या दीदा तर रखते हैं। अपने कब्जे में नहीं अतलसो संजाब समूर। वाह अपने कब्जे में नहीं अतलसो संजाब समूर, जिस्म पर पैरहने शम्सो कमर रखते हैं। वाह 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 रहना आदमी के जिस्म पर वही पैर। अपने कब्जे में नहीं अतलसो संजाब समूर, जिस्म पर पैरहने शम्सो कमर रखते हैं। वाह और घर तो रोशन नहीं अलमास के फानूसों से। वाह घर को रोशन नहीं। क्रिस्टल शेंडेलियर्स। घर तो रोशन नहीं अलमास के फानूसों से। कसरो ऐमा पे जो बरसे वो शरर रखते हैं, और जो जमाने को बदल दे वो नजर रखते हैं। क्या बात वाह जो जमाने को बदल दे वो नजर रखते हैं। इस खजाने में से जो चाहो उठा ले जाओ। इस खजाने में से जो चाहो उठा ले जाओ। और बढ़ जाता है ये माल जो कम होता है। हम का तो रोज जमाने का करम होता है। शाखे गुल बनता है जब हाथ कलम होता क्या है। बात वाह 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 भाई वाह 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 व्हाट अ बहुत ट्रीट उम्दा क्लिप, बहुत उम्दा क्या क्लिप बात आपने उठा मजा लिया। आ गया। और हम कई लोगों ने बुजुर्गों की तवील जियारत सफर हो गई। हाँ बेकल साहब जबरदस्त बराबर में बैठे थे, गुलाम रब्बानी ताबा साहब दूसरी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे बहुत मजा आया बहुत तब 10 मिनटों में हमने एक तवील सफर पूरा कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया
اچھا، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں بھائی، بے پناہ بہت سارے دوست، بہت سارے ہمارے احباب ہمارے سائے دیوار ہماری وال پہ جمع ہو چکے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، ان کا نام بھی لیتے سایہ چلو۔ دیوار خوب کہتے ہیں۔ تو ہمارے سنتوش بقایا صاحبہ انگلش کی بہت بڑی شاعرہ، بہت بڑی رائٹر، وہاں ارے جے پور سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی، اور عامر فاروقی مچھلی شہری بھائی آداب کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو آداب۔ محمد ایم خان صاحب دلی سے دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں۔ کشف الدجا ریسرچ اسکالر ہیں، آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں آداب۔ سنگیتا کھنہ احمد ہماری بہت ہی پیاری بھابھی ہیں اور نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں، یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کی بہو ہیں اور ہمارے دوست محمود بھائی کی دلہن ہے۔ سائمہ خان صاحبہ لاہور سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ شاہد احمد دہلوی صاحب کی صاحبزادی، اور ہماری ایک بہت اچھی بھابھی جان ہیوسٹن سے دیکھ رہی ہیں اور ان کا نام ہے عشرت آفرین، وہ آپ کی دلہن بھی ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی آداب کہہ رہی ہیں۔ اور عبد المجید حبیب اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا لوگ تھے۔ شہاب اعظمی بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نایاب تصویریں۔ اور شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ واہ زبردست کلپ، بہت بہت شکریہ نظم سنوانے کے لیے، آپ کا بھی شکریہ حضور، آپ تشریف لائے۔ عظمیٰ عرفان صاحبہ ٹورانٹو، یہ برامپٹن سے دیکھ رہی ہیں اور واہ کہہ رہی ہیں۔ کافی اور دوست، عرفان مرچنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں۔ اور منظر جمیل بھائی ہمارے دوست ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ منظر بھائی کہہ رہے ہیں ونڈرفل کلپ ٹو بگن ود، اچھا صاحب بہت بہت شکریہ۔ حضرت باسر کاظمی صاحب لندن سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں، میزبان اور مہمان آداب دونوں باسر میرا بھائی۔ سلام، بہت بہت وعلیکم السلام باسر بھائی۔ اور منظر جمیل صاحب کہہ رہے ہیں سردار جعفری صاحب had a presence on stage as well as and off as well، بالکل حضور، اور سردار جعفری صاحب کو ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے علی گڑھ کے زمانے میں، تو ہم خوش قسمت ہیں۔ چلیے آج ان کے بارے میں باتیں خوب ہوں گی۔ اچھا صاحب، آج کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی عجیب سا پروگرام ہے، اس میں سردار جعفری صاحب کو ہم شردھانجلی بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہیتے بھتیجے حضرت پرویز جعفری صاحب کے بارے میں بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ پرویز کا میں بتا دوں ایک کلیریفیکیشن ایک ضروری ہے کہ یہ پرویز کی اعلیٰ ظرفی ہے، بڑا پن ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ پروگرام آج سے 6 مہینہ پہلے میں نے پرویز جعفری کے لیے کرنا تھا مجھے، تو پرویز نے مشورہ دیا کہ بھائی اگر میرا پروگرام کر رہے ہو تو اس سے اچھا ہے کہ سردار جعفری صاحب کی برسی جولائی میں ہوگی، تھوڑا انتظار کر لو، اس وقت کرنا۔ تو یعنی 6 مہینے پہلے ان کی بکنگ ہوئی تھی، تو پرویز کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو یہ شکل دے دی، بہت بہت شکریہ پرویز۔ تو حضور یہ بتائیے کہ ایک بڑا فارمولا سا سوال ہے، میں تمام شرفا سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو وبا بلا گلا کووڈ-19 سے لے کے 21 تک ہے، تو یہ آپ کے لیے زحمت ہے یا رحمت؟ میرے بھائی یہ رحمت پتہ نہیں کس کے لیے ہوگی، زحمت پوری دنیا کے لیے ہے، بلکہ عذاب الہی ہے، میرے لیے بھی زحمت ہی ہے۔ اچھا صاحب، آج کا بردبار باوقار پرویز جعفری علی گڑھ کے پیغمبری دور میں بڑا بانکا اور قدرے مختلف تھا، تو بچپن کیسا اور کہاں تھا؟ بھائی بچپن بلرام پور اودھ کی ایک ریاست ہے، جہاں سردار جعفری 4 دہائیوں بعد یہ حقیر فقیر بھی وہیں پیدا ہوا بلرام پور میں، اور ابتدائی تعلیم وہیں بلرام پور میں ہوئی، اسی ایل سی اسکول میں جو لوائل کالجیٹ اسکول تھا، بہت پرانا، وہاں سے تعلیم ہائی اسکول کر کے اور پھر علی گڑھ کا رخ کیا۔ ہمارے خاندان کا شاید 2-3 پشت سے یہی معاملات چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے دادا حیدر کرار جعفری صاحب سر سید بابا کے زمانے میں پہنچ گئے تھے علی گڑھ۔ ہاں، ان کی ایک 1900 کی تصویر میرے پاس ہے علی گڑھ کی، اور ابھی
ہمارے بھتیجے فرمان حیدر جعفری نے گریجویشن کیا ہے، گویا کہ چوتھی پشت جو ہے کا سلسلہ علی گڑھ سے تعلق ہے گریجویشن کا، اور باقی علی گڑھ میں ہم اور آپ ساتھ تھے، اور اچھا صاحب، کچھ سردار ہنگامے ہم جعفری نے ساتھ بھی کیے ہیں، اور اس کے سردار بعد بھی جعفری صاحب کے حوالے سے قطع کلامی، سردار جعفری صاحب کے حوالے سے اپنے خاندان کے بزرگوں کا کچھ بتائیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب ہاں، خاندان کا، یہ ہمارا خاندان سادات پہرسر کا خاندان کہلاتا ہے۔ پہرسر فتح پور سیکری اور کے اوپر، یعنی بھرپور اور جے پور روڈ کے اوپر ایک گاؤں پڑتا ہے۔ یہاں ہمارے آبا و اجداد شیراز سے 1000 سال پہلے آ کے یہاں بس گئے تھے، کوئی 1012-15 میں یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ہے پہرسر کی ہسٹری، لیکن کوئی 150 برس پہلے ہمارے بزرگ وہاں سے بلرام پور ریاست میں آ کے بس گئے تھے، اور یہاں پہ ان کے دیوان ہوئے، اور پھر بعد میں مینیجر کہلانے لگے برٹش پیریڈ میں۔ وہ سلسلہ جو ہے اب تک چلتا رہا۔ تو وہ ہے حیدر کرار جعفری، جعفر طیار جعفری، احمد مختار جعفری، آپ نے تصویریں بھی دیکھی اور ان کی ربائی بھی سن لی۔ یہ ریاست کے حیدر کرار جعفری صاحب جو ہیں، وہ اس کے اسسٹنٹ مینیجر یوں کہلاتے تھے کہ اسپیشل مینیجر انگریز بادشاہ ہوتا تھا، جو کام کچھ نہیں کرتا تھا لیکن تھا، حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ تو وہ تھے، اور تقریباً پورا خاندان جو ہے وہاں پہ، اس کا ایک یہی سلسلہ تھا کہ ابتدا ہوتی تھی گھر پہ عربی فارسی کی تعلیم سے، پھر ایل سی اسکول میں جا کے ہائی اسکول کرتے تھے اور علی گڑھ چلے جاتے تھے، وہاں سے لوٹ کے آتے تھے، ریاست میں نوکری مل جاتی تھی، شادیاں ہو جاتی تھی، اور بلرام پور میں ہنسی خوشی گزر ہوتا تھا۔ اور بلرام پور سے باہر کی دنیا ایکچولی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ہر چیز وہیں پہ موجود تھی۔ تو سردار جعفری صاحب جو ہیں، ان کا ابتدائی جو انہوں نے شاعری شروع کی وہ مذہبی شاعری ہے۔ یہ ہم پوچھنے جا رہے تھے کہ صاحب ترقی پسند علی سردار جعفری جو تھے، جی، تو نوجوانی میں کیسے تھے؟ نوجوانی میں یہ تھے، ایک تصویر تو آپ نے دیکھی شیروانی اور ٹوپی میں، تو ان کے والد جو ہیں وہ چاہتے تھے ان کو مجتہد بنانا، بہت زبردست بات۔ اچھا، اور ہاں، اور اس لیے کہ خیال تھا کہ اگر کوئی مجتہد بن جائے تو اس خاندان کی عاقبت سنور جاتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے ان کو ابتدائی اردو فارسی اور قرآن کی تعلیم گھر پہ دلائی، اور اس کے بعد انہیں 7-8 برس کی عمر میں سلطان المدارس لکھنؤ میں داخل کرا دیا گیا، تاکہ وہ وہاں سے دینی تعلیم حاصل کریں، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے فارغ ہو کے عراق بھیج دیے جاتے تھے، نجف اشرف میں، جہاں سے جو ہے وہ مجتہد کی سند ملتی تھی۔ مگر ان کا انقلابی مزاج وہ ذرا مولویوں کو برداشت نہیں کر پایا، اور وہ 3 مرتبہ فرار ہوئے وہاں سے، سلطان المدارس سے، اور 100 میل بلرام پور تھا، تو اپنا ٹرین پہ بیٹھ کے بلرام پور پہنچ جاتے تھے۔ بعد میں دادا نے ان سے پوچھا کہ بھئی چاہتے کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مجھے انگریزی پڑھنی، یہ تعلیم نہیں چاہیے۔ تو پھر ان کو بلرام پور کا وہی جو لوائل کالجیٹ اسکول تھا وہاں پہ داخل کرایا گیا، اور اس کی تیاری کے لیے ان کو ٹیوٹر رکھ کے انگریزی اور حساب پڑھوایا گیا، کیونکہ اس زمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس لوائل کالجیٹ اسکول میں داخل ہونے کے لیے کم از کم 3 درجے کی انگریزی اور حساب آنا ضروری ہوتا تھا۔ تو اس طرح ان کے کچھ ابتدائی سال اس چکر میں ضائع ہو گئے، اور انہوں نے 1933 میں 20 برس کی عمر میں ہائی اسکول کیا، جب ان کے ہم عمر جو ہے بی اے کے طالب علم تھے۔
اور اس کے بعد پھر وہی اپنے خاندان کے طریقے کے مطابق علی گڑھ پہنچے. علی گڑھ پہنچ گئے. تو ابتدائی جو شاعری دیکھے، ہمارا خاندان بہت مذہبی خاندان تھا، اور جیسا کہ شیعہ سادات گھرانوں سے آپ واقف ہو کہ جہاں اللہ رسول کے بعد جو پہلا نام آتا ہے وہ انیس کا آتا ہے لوگوں کے کان میں. جو قرآن کے بعد جو وہ کلمات پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں انیس کی شاعری جو مجالس ہوتی تھی، اور اس کی تو اور وہ بہت شروع سے ممبر پہ بیٹھ کے وہ پڑھنے لگے تھے، اور تقریباً 16-17 برس کی عمر میں انہوں نے خود مرثیے کہنے شروع کر دیے تھے جو وہ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے علی گڑھ چلے گئے، اور علی گڑھ میں زندگی دوسری ہو گئی. بلرام پور چونکہ یعنی اس لکھنے پڑھنے اور مجلس کے علاوہ ان کو شوق تھا گھوڑے دوڑانے کا اور شکار کھیلنے کا، اور اس کے لیے کوئی کمی وہاں نہیں تھی. بلرام پور کے اطراف میں ہمالیہ کی ترائی میں کے جنگل تھے، اور ریاست کی ذمہ داریاں تھیں. ان کے چھوٹے چچا کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور بندوقیں اور کیمرے کافی ہوتے تھے، لہذا وہ ان کے سب سے چہیتے تھے. تو وہ بندوق اور گھوڑے لیے ہوئے ریاست کی ذمہ داریوں اور جنگلوں میں گھومتے رہتے تھے. اور وہیں بقول ان کے انہوں نے بدترین مفلسی اور یعنی زمیندارانہ نظام کا جبر دیکھا ان گاؤں اور ان جنگلوں میں اور اپنی ذمہ داریوں میں. اور اس سے ایک بات یہ ہوئی جو ان کے اندر کہ انہوں نے تصویر کے دونوں رخ دیکھے. یعنی بلرام پور اس اودھ کی سب سے بڑی اسٹیٹ تھی، تو ہر طرح کی جو ہے عیش و عشرت وہاں میسر تھا، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے. اور دوسری طرف ان جنگلوں اور گاؤں میں کس طرح جو ہے کسانوں سے لگان وصول کیا جاتا تھا، جو انہوں نے لکھا ہے اپنی تحریروں میں کہ میں نے جو ہے افلاک اور غریبی کے بدترین مناظر وہاں دیکھے ہیں کہ کسان چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جھکے ہوئے ہیں، ان کے پیٹھ پہ اینٹیں لدی ہوئی ہیں اور ان کو جوتے لگائے جا رہے ہیں اور وہ دہائیاں دے رہی ہیں. تو اور عورتیں اپنے بالوں سے باندھ کے لٹکا دی گئی ہیں. تو اس قسم کی مناظر جو انہوں نے اپنی خود تحریروں میں لکھے ہیں، تو اس سے ایک بغاوت ان کے اندر تھی. اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے یہ کبھی فکر نہیں ہوئی کہ دنیا کب بنی اور کیسے بنی، مجھے ہمیشہ یہ فکر تھی کہ یہ دنیا ایسی کیوں ہے. تو وہ تو اس لیے ان کے اندر ایک جو آگ بھڑک ہی رہی تھی. اور اسی وقت میں جو ہے انہوں نے لکھا کہ یہ ہوا کہ کسی گاؤں کے لوگوں نے لگان دینے سے انکار کر دیا، ریاست کی فوج نے گاؤں میں آگ لگا دی، اور سارے مظالم کیے جو ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی وہ اخباروں میں بھی آیا. اور اس کی جانچ کرنے کے لیے جواہر لال نہرو بلرام پور آئے، جو اس وقت کانگریس کے لیڈر تھے. ریاست والوں نے گڈھے کھدوا دیے راستے میں کہ ان کی گاڑی وہاں پہنچ نہ سکے. تو انہوں نے بلرام پور میں آ کے تقریر کی، جو ہماری کوٹھی کے پیچھے ایک جگہ ہے سکوا پرمیشوری، اور گھر میں کوئی میلاد تھی جس میں ان کو قصیدہ پڑھنا تھا، وہ اسے چھوڑ کے نہرو کی تقریر سننے چلے گئے. تو وہاں سے ان کو ایک راستہ نظر آیا، اور نہرو نے ظاہر ہے کہ راجو رجواڑوں سے وہ ہمیشہ سے بہت سخت ناراض رہتے تھے، اور بہت سخت تقریر وہاں پہ کی ان کے خلاف. اور یہ وہ دہراتے بھی تھے کہ جس دن آزادی ملے گی ان راجاؤں مہاراجاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور وہ انہوں نے بجا دی، پرائم منسٹر ہوتے. تو بہرحال وہ اس وقت سے نہرو کے مرید ہوئے اور ایک راستہ دکھا. اور کربلا بھی ظاہر ہے ظالم کے خلاف ایک بغاوت ہی تھی، اور ظلم کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جانے کے سامنے ایک استعارہ ہے کہ کتنا بھی بڑا ہو ظالم اور طاقتور، آپ اس کے
تو وہ پھر علی گڑھ جا کے وہاں پہ جب وہ پہنچے تو سارے پورا گروپ وہاں پہ موجود تھا، یعنی مجاز، سبت حسن، حیات اللہ انصاری، جانثار اختر، آل احمد سرور، عصمت چغتائی، یہ شکیل بدایونی، مطلب پورا ایک گروپ، ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب جو ہے وہ اساتذہ میں تھے، رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، مطلب وہ ایک ایسا گروپ تھا وہاں پہ موجود کہ جس کے بعد ان کو انقلابی ہونا ہی تھا۔ اور یونین کے پہلے مشاعرے میں ان کی، یعنی وہ اور مجاز ایک ہی کورٹ پہ ٹینس کھیلتے تھے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دونوں شاعر ہیں۔ تو یونین کے مشاعرے میں دونوں کی بطور شاعر ملاقات ہوئی، جس میں مجاز نے اپنی نظم انقلاب پڑھی اور انہوں نے اپنی نظم وہ بغاوت پڑھی، جو یہاں ختم ہوتی ہے کہ جو ہے نیا چشمہ ہے، کیا زمانہ کس قدر بیتاب ہے کروٹ بدلنے کو۔ اور وہ دکھتے ہیں کہ اس مشاعرے کے بعد جب میں نکلا تو ایک بہت چمکدار آنکھوں اور بیمار شکل کا طالب علم مجھے یہ کہہ کے اپنے کمرے میں لے گیا کہ میں بھی انقلابی ہوں، میرے ساتھ چلو۔ یہ سعادت حسن منٹو تھے۔ ارے واہ! اور منٹو نے ان کو پہلی بار انقلابی کتابیں دی اپنے کمرے میں۔ واہ! کیا بات! واٹ این انفارمیشن! ہاں اچھا صاحب، ہمارے بہت اچھی دوست اور بہت بڑی فنکارہ، بہت بڑی گلوکارہ بھارتی وشواناتھن صاحبہ جو ہیں، وہ آج پہلی بار ہماری محفل میں آئی ہیں۔ آپ کے مبارک قدم، دیکھیے آپ کی وجہ سے آئی ہیں، اور بھارتی وشواناتھن آداب کہہ رہی ہیں، اور بھوپال سے دیکھ رہی ہیں، بھوپال کی آرٹسٹ ہیں۔ عامر مچھلی شہری بھائی فرماتے ہیں کہ ایل سی اسکول اب ایم پی پی انٹر کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خاکسار نے بھی ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ وہیں سے کیا۔ بہت خوب، صحیح کہتے ہیں وہ۔ ہمارے علی یہ فاروق بخشی بھائی جو ہیں حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں۔ گلرو خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں دلی سے اور آداب کہہ رہی ہیں۔ حضرات وعلیکم آداب۔ اور منظر جمیل فرما رہے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے اویل کے بیان اے ایم یو میں موجود تھے۔ جی ہاں حضور، تو اس تحریک کے اولین نقوش وہاں پہ بن رہے تھے۔ جی ہاں، اور جی ہاں، تو یہ تو تھا صاحب ان کا ترقی پسند والا پہلو، مگر ہم بات آج کریں گے کہ سردار جعفری ایز اے فیملی مین، خاندان والوں کے ساتھ ان کا رویہ یا ان کی انٹریکشن کیا تھی؟ جناب وہ بمبئی میں رہتے تھے، جو کوئی 1500 میل دور بلرام پور سے ہے، جہاں ان کے خاندان کے اور لوگ آباد تھے۔ لیکن وہ آتے کم تھے بلرام پور، لیکن ہمیشہ جو ہے خاندان کے ہر فرد کا اور بچوں کی خبر رکھتے تھے، اور جس کو کبھی ان کی ضرورت ہو وہ ہر طرح سے اس میں ہوتے تھے، اور ضرورت ہوتی تو آ بھی جاتے تھے۔ اس کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ بلرام، جیسا میں نے بتایا، بڑا مذہبی خاندان تھا، لڑکیوں کو پڑھنے کی آگے اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک گرلز انٹر کالج، گرلز ہائی اسکول تھا جو کوٹھی کے ہمارے بالکل سامنے ہے، جو ہمارے دادا نے بنوایا تھا، اس کے فاؤنڈر تھے اور پریسیڈنٹ بھی تھے۔ تو وہاں تک تو لڑکیاں پڑھ لیتی تھی، ہائی اسکول اور انٹر تک، لیکن اس کے آگے کا مسئلہ یہ تھا، جب بلرام پور میں کالج کھل گیا تھا اور جس میں مخلوط پڑھائی ہوتی تھی، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، تو اس میں ظاہر ہے لڑکیوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور بڑے بابا ہمارے بہت مذہبی بھی تھے، تو اس وقت سے جو ہے پابندیاں جو تھیں وہ بہرحال تھیں، سیدانیوں پہ جو ہوتی ہیں۔ تو ہماری بڑی بہن ہے، یعنی ان کی بھتیجی اور ایک بھانجی جو بطول زہرا باجی شاید دیکھ بھی رہی ہوں، وہ انہوں نے خط لکھا چچا کو بمبئی کہ جی ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں کالج میں، اور ہمیں جانے کی اجازت نہیں مل
تو وہ جناب بمبئی سے بلرامپور آ گئے، واہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ظفر عباس جعفری صاحب کو کنونس کیا اور کہ بیٹیوں کو تعلیم دینی چاہیے اور بھیجنا چاہیے، اور جو خاندان کی دوسری خواتین بزرگ جو تھی ان سے تمام بحث و مباحثہ کر کے درخواست کر کے اور سب کو راضی کیا، اور ان لڑکیوں کو کالج میں جا کے خود ایڈمٹ کرا دی۔ واہ، تو وہاں سے وہ سلسلہ کہ جو لڑکیاں علی گڑھ نہیں جا سکتی تھی یا تو علی گڑھ چلی جاتی تھیں، اور جو نہیں جا سکتی تھیں وہ بلرامپور کے کالج میں جانے لگی اور ان کو اجازت مل گئی۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی ضرورت ہو، ان کے چھوٹے چچا احمد مختار جعفری صاحب جو ہیں وہ حیات تھے ہماری زندگی میں، یعنی ہم نے اس میں، اور ان کو وہ بیمار تھے، ان کو تکلیف تھی پیشاب کی، وہ پتھری تھی اور وہ بڑی دقت ہوتی تھی انہیں، وہ بہت پریشان ہوتے تھے، اور بلرامپور ڈاکٹر کہتے تھے آپریشن ان کا کریں کیسے اس عمر میں۔ چتا جان جناب بمبئی سے لکھنؤ آئے اور انہوں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ انہیں لے کے لکھنؤ آؤ، میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہاں ان کا آپریشن کرایا اور ان کو ٹھیک کرا کے اور واپس بلرامپور بھیجا۔ تو بلرامپور علی گڑھ میں بھی ہم سے پوچھتے رہتے تھے، ہمارا آپ کا ایک مشترک معاملہ ہے کہ آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بھی واپس جانا پڑا تھا کلکتہ اور ہمیں بھی جانا پڑا تھا، اور یہ ان کے علم میں تھا۔ تو وہ مستقل ہم اپنا ذاتی کال کر کے پوچھتے تھے، یعنی کال کر کے کیا، خط لکھ کے پوچھتے تھے، کال تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی وہ ہو تو بتانا، فیس اگر نہیں ہو تو جو ہے ان کے صالح اویس صاحب جو ہے یونیورسٹی انجینئر تھے، میرس روڈ پہ ان کی کوٹھی جو ہے بالکل گرلس کالج کے برابر، تو وہ کہتے تھے، وہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کوئی پیسے وغیرہ کی ضرورت ہو، فیس جمع کرنی ہو، اویس کے پاس چلے جائیں، بڑی بات ہے، وہ پیسے دے دیں۔ پھر ایک بار آئے تو مجھ سے پوچھا، کہا کہ انگریزی جاننا بہت ضروری ہے، تو تم تو بلرامپور سے پڑھ کے آئے ہوگے، ہندی میں نے کہا، تو انہوں نے میرے لیے ایک ٹیوٹر رکھا علی گڑھ، کہا یہ ان کی وہ ہے اور وہ میں تمہیں ہر مہینے بھیج دیا کروں گا، انگریزی سیکھو، انگریزی پڑھو، اس کے بغیر نہ تو بڑا ادب پڑھ سکتے ہو اور نہ جو ہے۔ تو اسی طرح خاندان کی جو دوسرے ہمارے کزن بہن بھائی سب کی مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت سے لے کے ان کی شادی بیاہ تک ہر چیز کا وہ خیال رکھتے تھے، رہتے ضرور بہت دور تھے، بامبے میں تھے، اور بلکہ یہی نہیں ہے تو خاندان کے لوگ تھے، بلرامپور سے کوئی اگر پہنچ جائے اور یہ کہے کہ میں بلرامپور سے آیا ہوں تو وہ اٹھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی مجھے بلرامپور کے ایک ایم ایل اے تھے، اشفاق حسین، ہے حیات ماشاءاللہ، اشفاق، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے والد بیمار تھے، کینسر ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں کینسر انسٹیٹیوٹ بمبئی میں ہی تھا، تو کہا میں تو کسی کو جانتا نہیں تھا، ہم غریب لوگ تھے، تو مجھے پتہ لگا کہ میں ان کے دروازے پہ پہنچ گیا اور میں نے انہیں ناک کیا، اور انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں بلرامپور سے آیا ہوں اور میرے والد کو جو ہے اسپتال میں ایڈمٹ کرانا ہے اور یہاں کے علاج کا خرچ بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اشفاق کا کہنا ہے کہ وہ فوراً تیار ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چلو میرے ساتھ، اور اس کے بعد جا کے ان کو ایڈمٹ کرایا۔ تو یہ ان کی خصوصیات تھی ہمیشہ سے۔ اچھا بھائی، علی گڑھ کے دنوں میں، یعنی آپ کے علی گڑھ کے دنوں میں، ہمارے علی گڑھ کے دنوں میں، اس دور کے کچھ ساتھیوں کا بھی ذکر ہو جائے کہ کون تھے اور آپ کس سے متاثر تھے اور کیا رہا؟ بھائی ہمارا وہ گروپ تھا پورا شاعروں اور ادیبوں کا، لوگوں کا، اور اس کے تباہ لوگوں کا آپ کہہ لیں، اور ان جس میں آشف تھا، چنگیزی، فرحت احساس، پیغام آفاقی، اور احسن اشرف، شارق ادیب، مہتاب حیدر، اور کیا نام ہے، آصف نقوی،
اس قسم کے تمام لوگ تھے جو لکھتے پڑھتے رہتے تھے. سرپرستی کرنے کو ہمارے شہریار صاحب تھے وہاں، خیر الرحمن اعظمی تھے، قاضی عبدالستار صاحب تھے. تو ویسے تو خورشید الاسلام صاحب، ہم لوگ بڑے خوش قسمت تھے کہ اس دور میں پہنچ گئے تھے جب رشید احمد صدیقی صاحب بھی حیات تھے، علی احمد سرور صاحب بھی موجود تھے، خورشید الاسلام صاحب تھے، پروفیسر وحید اختر صاحب تھے. کس کا نام لیا آپ نے؟ جذبی صاحب، بالکل معین احسن جذبی صاحب تھے. جی ہاں. اور تو ان سب بزرگ، اختر انصاری صاحب تھے، اور کیا نام ہے، ان سب بزرگوں کی شفقت حاصل رہتی تھی. اور اس لکھنے پڑھنے کے علاوہ میرا دوسرا شوق ڈرامہ تھا، جو کینیڈی ہال میں ہم ڈرامے اسٹیج کیا کرتے تھے، اور اس سے تھک کے گھڑ سواری کرنے رائڈنگ کلب چلے جاتے تھے، جہاں ہمارے ہم دونوں کی مشترکہ گھڑ سواری، جہاں ہمارے کزن یعنی ان کے سردار جعفری صاحب کے چھوٹے بیٹے علی حکمت ہم سے 2-3 سال سینئر تھے، لیکن اسی وقت موجود تھے. اور باقی ان کا کوئی اور شوق ہم سے نہیں ملتا تھا سوائے رائڈنگ کے. وہاں ملاقات ہوتی تھی، یا فلم دیکھنے جانا ہو، نئی فلم آنا ہو تو تیار ہو جاتے تھے. تو یہ رہے ہنگامے وہاں پہ. اور پھر یہ کہ مشاعرے کروائے اسی زمانے میں. یہ ہوا کہ اب معلوم ہے کانووکیشن کے پنڈال میں روایتی طور سے مشاعرہ ہوا کرتا تھا. اور بہت جلدی، یعنی جب میں بی اے کا طالب علم تھا اس زمانے میں، مجھے یہ سونپ دیا گیا. اپنے مرسل خان پہلوان، اللہ بخشے، ان کی مغفرت فرمائے، نہیں رہے اب، وہ پریسیڈنٹ ہوئے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو مشاعرہ ہوتا ہے اور میں تو جانوں نہیں ہے سب کچھ، تو ایسا کرو کہ مشاعرہ کروا دو، اور بہت عمدہ ہونا چاہیے، اور جو بھی چاہیے وہ مجھے بتاؤ. تو میں گیا دلی. وہ مارچ کا زمانہ ہوتا تھا، ڈی سی ایم کے بعد وہاں مل جاتے تھے شاعر صاحب، تو وہاں سے میں گھیر گھار کے شاعروں کو لے آتا تھا. اور مرسل خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو بھائی، اور میں کچھ نہیں جانتا، کسی نے اگر بدتمیزی کی تو اس کا حال برا ہوگا، تو اب مشاعرہ شروع کر دو. جو ہوتی وہاں ہوتی تھی، بدتمیزیاں ہوتی تھی، وہ آپ جانتے ہیں. سو وہاں کچھ نہیں ہوا. خسرو صاحب وائس چانسلر تھے. فیضان، ہاں، فیضان کے زمانے میں بھی جب وہ فیضان صاحب ایمرجنسی کا زمانہ آ گیا تھا، وہ پریسیڈنٹ ہو گئے. تو وہ 2 مشاعرے تو مجھے یاد ہیں جو میں نے وہاں پہ کنووکیشن کے مشاعرے آرگنائز کرائے. حضرات گلرو خان صاحبہ دہلی سے فرما رہی ہیں کہ Allegerians never forget their groups. یہ بھی علیگ ہیں، تو اس لیے بالکل نہیں بھولتے صاحب. بالکل نہیں بھول سکتے، بھول بھی نہیں سکتے. وہ زندگی کا وہ دور ہوتا ہے کہ جسے جو ہے اس دور میں سردار جعفری صاحب آیا کرتے تھے، ہمیں یاد ہے. بلکہ ہمہ جہت شخصیت سردار جعفری شاعری اور ترقی پسندی کے علاوہ ڈاکیومنٹریز میں بھی ان کا بڑا دخل تھا، اور ڈاکیومنٹریز میں کا شوق تھا. ہم لوگوں کے ٹائم میں وہ میرے خیال میں ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے، اور محفل 11 یا بزم 11 ایک ان کا پروگرام تھا جس کے وہ پروڈیوسر تھے بمبئی ٹی وی کا، محفل 11. محفل 11، اور اس کی بھی انہوں نے یہاں پہ شوٹنگ علی گڑھ میں کی. اور اس کی وجہ سے مجھے نیاز حاصل ہو گیا رشید احمد صدیقی صاحب کا. آپ جانتے ہیں وہ بالکل گوشہ نشین تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، اور کافی ہو گئی تھی، عمر بھی کافی ہو گئی تھی. اور چچا جان انتظام کر کے آئے تھے کہ ان کی بیٹی سلمیٰ صدیقی کو بمبئی سے ساتھ لے کے آئے تھے، اور انہیں گھر میں گھسیڑا کہ بھئی تم ان کو تیار کر کے اور دے کے. اچھا، انٹرویو بھی کسی کو نہیں دیتے تھے وہ خاموش ہو گئے. ہاں، وہ پہلے بھی اپنی جوانی میں بھی کبھی انہوں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. تو سلمیٰ صدیقی صاحبہ ان کو اپنا شیروانی پہنوا کے اور لے آئی باہر. اور باہر سے تو بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں، اندر بڑا خوبصورت چمن تھا ان کا، لان اور اس پہ گلاب اور اس کی، اور ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. اور وہ چلا کرو، اور میں نے وہ دیکھا کہ انہوں نے جا کے وہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے. اور سردار جعفری کو میں نے کسی کے سامنے
ایسا گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا واہ کہ رشید صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے لان میں، وہ جا کے ان کے قدموں میں بیٹھے اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جھنجھلا کے کہا یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ جو لائٹیں اور کیمرہ بند کراؤ اس کو، یہ کیا ہے؟ تو خیر وہ انہوں نے اس کو کٹ کر کے بند کرایا، اور پھر ان سے کہا کہ بس کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہنے کہ بھائی وہ میں انٹرویو وغیرہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا بھائی کچھ نہ دیجیے، آپ جو بھی چاہیے، اچھا ڈانٹیے ہی مجھے وہ بھی آپ. تو بہرحال آخر کار ان کو تیار کیا انہوں نے، اور وہ ایک واحد انٹرویو ہے جو رشید احمد صدیقی صاحب کا لیا گیا. اس کے علاوہ ایک ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں 3 جو مسلم انسٹیٹیوشنس ہیں، دیوبند، علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ ان تینوں کو ملا کے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اب یہ سب بمبئی ٹی وی کے آرکائیو میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں. تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ علی گڑھ میں شوٹنگ کر رہے تھے اس کی، تو وہ اس سیریز کا تھا، دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ. ہاں بالکل. تو ڈاکومنٹریز انہوں نے بہت بنائی ہے. حلیمہ حسن، حلیمہ صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں آپ کو، میرے خیال میں علی گڑھ سے دیکھ رہی ہیں، یہ بھی علی ہیں. اور اخلاق احن، ڈاکٹر اخلاق احن صاحب JNU، آپ نے ہمارے بہت سارے اساتذہ کی یاد دلا دی. سردار جعفری مرحوم ایک مختصر مدت بطور استاد رہے ہیں، ناچیز کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. بمشہور جذبی صاحب، عالم سرور صاحب وغیرہ وغیرہ. جی حضور اخلاق احن صاحب، ہم آپ کو جھک کے اسی لیے سلام کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے شاگرد تھے. جی ہاں، وہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ میں رہے ہیں، یعنی اور مگر یہ کہ وہ جو شدید گرمی تھی علی گڑھ کی، اور وہ تمام وہ شاید وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہیں سے بیمار ہوئے، اور اس کے بعد دلی اور دلی سے بمبئی پہنچے. تو وہ زیادہ دن نہیں چل سکے، کچھ مہینوں مگر میرا خیال ہے کہ وہ علی گڑھ میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے تھے. آپ کو ترقی پسندی کی تحریک چچا جان سے ملی ہے. علی گڑھ چھوڑنے کے بعد سنا آپ کیسان تحریک چلانے لگے تھے، وہ کیا؟ علی گڑھ چھوڑنے کے بعد علی گڑھ سے میں واپس لکھنؤ گیا، لکھنؤ یونیورسٹی سے. تو چچا جان کی یہ سنت بھی پوری ہوئی کہ لکھنؤ یونیورسٹی سے بھی میں نے لا کی ڈگری لے لی. انہوں نے بھی پہلے LLB میں ایڈمیشن لیا تھا لکھنؤ جا کے، مگر چھوڑ دیا تھا، پورا نہیں کر پائے تھے. تو میں نے لکھنؤ جا کے وہ LLB کی ڈگری لی اور لوٹ کے بلرام پور میں وکالت شروع کی. اور ظاہر ہے کہ وہاں وہی زمینداران، ریاست تو ختم ہو گئی تھی لیکن زمینداروں کا جبر وہی باقی تھا. اور اس کے علاوہ شوگر فیکٹریاں تھیں جو کسانوں کو لوٹ رہی تھی، پیسے نہیں دیتی تھی. تو میں نے وہاں پہ جا کے کسانوں کی تنظیم بنائی اور ان کو آرگنائز کیا، خاص طور سے گنے کے کسانوں کو اور فیکٹری والوں کو گھیر گھار کے اور ان کی فیکٹریاں بند کرا کے اور ان کو گنے کے پیسے، ان کی قیمت واجب دلانی، اور بہت اچھا کی آرگنائزیشن میں نے وہاں بنا لی تھی. اور پھر اسی زمانے میں میں نے بلرام پور صرف تحصیل تھی اس وقت تک، اس کو بلرام پور کو ضلع بنانے کی تحریک شروع کی اور اس کو بہت سپورٹ ملی علاقے کی. اور اس میں جیل بھی جانا پڑا مجھے کہ کسانوں کی تحریک میں بھی، گنا کسانوں کے اس میں بھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بلرام پور کو ضلع بناؤ والا، جس میں ظاہر ہے کسانوں کے علاوہ اسٹوڈنٹ اور بیوپاری اور دوسرے لوگ بھی سب شامل تھے. اور اب میرے وہاں سے چلے آنے کے بعد بلرام پور ضلع بن گیا اور اب بلرام پور ضلع ہے. تو اس میں شامل رہا. اب بہار سے میرے خیال میں پٹنہ سے یا ارریا سے، ارریا جگہ ہے بہار،
جی تو عدنان مرزا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ریسرچ اسکالر ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. جناب وعلیکم السلام. لکھنؤ کے اس کے دوران لکھنؤ کے صبح ادب کا ایک سلسلہ تھا، اس میں کچھ آپ لکھ رہے تھے، وہ بتائیں. صبح ادب ایک رسالہ نکلتا تھا علی گڑھ سے، اور وہ علی گیرین تھے اس کے ایڈیٹر، اور اس زمانے میں علی گڑھ میں تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ تمہارا گروپ بہت اچھا گروپ ہے علی گڑھ میں، اس 36 والے گروپ کے بعد ایک یہ گروپ یہاں آیا ہے، اور ہر ایک تو ایسا کرو کہ ان کا تعارف لکھو اور ان کو انٹروڈیوس کراؤ. اور میں ایک وہ سلسلہ چلا دیتا ہوں فنکار کی تلاش، اور اس میں تمام لوگوں کی افسانے اور شاعری ہر مہینے میں شائع کیا کروں گا. تو اس کا پہلا وہ جو میں نے ان کو ایک تعارف لکھ کے بھیجا اپنے گروپ کا، وہ انہوں نے اس فنکار کی تلاش میں پہلا مجھے کو شائع کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے تمام دوست اس میں چھپے، یعنی پیغام آفاقی، یہ ابن کمل جو دلی میں ہے یہ بھی، اور کیا نام ہے فرت احساس، اور اشفتہ چنگیزی، اور شاری خدیب، یہ تمام دوستوں کی چیزیں اس میں شائع ہوئی. آپ کا نام بدل گیا، اب میں دلی میں ملا تو پہچان نہیں پایا کون صاحب. اچھا، کیا نام بدل گیا؟ شکل تو بدل ہی گئی ہوگی. اگر جو تصویر آپ نے ابھی اس میں لگا دی ہے، جس نے وہ دیکھا ہو وہ یہ چہرہ دیکھے گا تو کیا پہچانے. ہاں شکل بھی بدل گئی. تو ہوا یہ کہ وہ صبح ادب کا پرچہ بمبئی پہنچ گیا، اچھا، چچا جان کے پاس، اور چچا جان نے وہ میرا مضمون پڑھا. اور یہ میرے خیال سے کہ 73-74 کی بات ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے خط لکھا وہاں سے، اور میرے مضمون کی تعریف کی، اور مجھے یہ لکھا کہ جی ان ادیبوں کو پڑھو، اور یہ پڑھو تنقید کے لیے، یہ پڑھو افسانے کے لیے، یہ پڑھو شاعری کے لیے. اور انہوں نے لکھا کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، تو پہلے ان لوگوں کو پڑھو. تو وہ خط بڑا میری زندگی کا سرمایہ ہے جو انہوں نے مجھے، یعنی ذاتی خطوط تو آتے رہتے تھے، یعنی وہ تو حال پوچھنے کے اور اس کے ہوتے تھے، لیکن یہ وہ مضمون پڑھ کے ایک ادبی خط انہوں نے لکھا. اور ہماری پھوپھیاں جو ستارہ جعفری صاحب آتی اور رباب جعفری جو بہنیں ان کی وہاں ان کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے بھی تعریف کے خط لکھے. اچھا. تو ہاں. اب شادی، اور علی گڑھ کے زمانے میں میرا ایک وہ آفتاب ایک میں نے میگزین بھی شائع کیا تھا. شاید یاد یعنی وہ تھا یہ کہ یہ جو علی گڑھ میگزین تھا، اس کے لیے تو اردو ڈپارٹمنٹ والوں کا قبضہ تھا، اور اس پہ یہ تھا کہ جی وہ جو وہاں ایم اے کر رہا ہو وہ اس کا ایڈیٹر ہوگا. تو وہ ظاہر ہم نہیں ہو سکتے تھے. تو الہاشمی صاحب جو ہمارے پرووسٹ تھے آفتاب ہال کے، انہوں نے کہا ہمارا آفتاب جو میگزین ہے وہ بھی بہت پرانا ہے، تو تم آفتاب کے ایڈیٹر بن جاؤ اور اس سے اچھا پرچہ نکالو. اچھا. تو لہذا میں نے ایک خاص نمبر اس میں ترتیب دیا تھا کہ علی گڑھ آزادی کے بعد 47 سے 77 تک، اور اس میں ان تمام ادیبوں اور شاعروں کا جو علی گڑھ سے بطور استاد یا طالب علم جڑے رہے، ان کی تمام چیزیں شائع کی تھی. تو وہ بہت عمدہ وہ تھا جو ریفرنس کی طرح استعمال ہوتا ہے وہاں لائبریری میں. کوئی 400 صفحات کا میرا وہ شائع ہوا تھا. اس میں یہ میرے سارے گروپ کے لوگ تقریباً پہلی مرتبہ شائع ہوئے تھے. اس میں پیغام آفاقی بھی تھے، اس میں جو ہے فرت احساس بھی تھے، اس میں ابن کمل بھی تھے، اس میں یہ سارے لوگوں کے، بلکہ شاید فرحت کا واحد افسانہ ہے جو شائع ہوا ہے وہ اس میں ہمارے آفتاب میں شائع ہوا ہے. بعد کو انہوں نے افسانے لکھنا چھوڑ دیا، شاعری پہ ہی محدود ہو گئے، لیکن اس وقت وہ بھی افسانے بھی لکھتے تھے. اشرف کا بھی افسانہ اس میں پہلی مرتبہ شائع ہوا. سب شاعری، اسد بدایونی بھی تھا، ایک آ گیا تھا ہمارا. ہاں. تو جی
عادی حضرت کوئی دوستوں نے کہا کہ لو میرج تھی آپ کی، کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں چچا جان نے کروائی تھی، تو یہ معاملہ کیا تھا؟ دونوں باتیں صحیح ہیں. اچھا. یعنی یہ کہ چچا جان پاکستان مشاعرے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے بمبئی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور دلی میں ہندوستان ٹائمز کا مشاعرہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہاں سے نئی نسل کی کسی شاعرہ کو لے کے آئیے. یعنی پرانے لوگ تو حمایت صاحب اور یہ اور وہ سارے آتے رہتے ہیں، ان کو کہتے تھے نئی نسل کی کسی شاعرہ کو لے کے آئیے. تو لہٰذا انہوں نے وہاں صفت حسن صاحب سے مشورہ کیا اور دوستوں سے، اور جو سنا تو انہوں نے انتخاب کیا عشرت آفرین کا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان چلو. تو ان کی کسی دوست نے کہا کہ ان کو تو ان کی اماں یہاں مشاعرے میں نہیں جانے دیتی رات میں، تو بمبئی کیا جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں ان سے بات کروں گا. تو لہٰذا انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں لے جانا چاہتا ہوں اور یہ میرے ہاں رہے گی، آپ اس سے مطمئن رہیے. لہٰذا ان کی والدہ نے بھیج دیا. تو وہ آ گئیں بمبئی، اور بمبئی سے چونکہ عشرت رہنے والی اترولا کی ہے، اترولا ہمارے بلرام پور سے 17 میل دور ایک دوسری ریاست تھی جہاں ان کے ماموں رہتے تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ وہ وہاں بھی جائیں ماموں سے ملنے. لہذا جو ہے وہ چچا نے وہاں سے ہمیں ہماری طرف ریفر کر دیا انہیں، اور اس طرح انہوں نے وہاں سے بال اچھال دیے، ہم نے کیچ کر لیا. تو اب آپ اس کو دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں ان کو لے کے ان کے ساتھ ہی واپس گیا بمبئی، اور وہاں جو ہے میں آج تک جو ہے آپ غزلیں سن رہے ہیں ان سے؟ ہاں، چچا جان سے درخواست کی کہ بھئی یہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھی. کہنے لگے کہ اچھا کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اور میں اس سلسلے میں تم سے اور اس سے الگ الگ بات کروں گا. اچھا. کہ ٹھیک. مجھ سے انہوں نے کہا کہ عشرت بہت اچھی شاعرہ ہے. میں نے کہا. کہنے لگے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو جائے. بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے اور میں نے سنا تم بھی کچھ شعر ویر کہتے ہو، شاعری کرتے ہو. میں نے کہا جی. کہنے لگے یہ مسئلہ جو ہے میرے لیے وہ ہے کہ مان لو کسی مشاعرے میں اسے بلایا جائے اور تمہیں نہ بلایا جائے، یا تم دونوں ہو اسے زیادہ داد ملے اور تمہیں نہ ملے. بڑی بات. تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ بنتی ہے. اور پھر انہوں نے تفصیل سے بات کی شاہد لطیف اور عصمت چغتائی سے لے کے اور جیا بہادری اور امیتابھ بچن تک، اور تمام کے جی یہ تمام میں نے دیکھے. فلم بن جاتی. تو کہنے لگے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو کلیئر ہو جانا چاہیے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میں بالکل مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ بہت بڑی شاعر ہے اور بہت اچھی شاعر ہے، اور میں تو یوں ہی شوقیہ شاعری کرتا ہوں. یہ ٹکراؤ کبھی نہیں ہوگا، ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں. بلکہ میں چھوڑ ہی دوں گا شاعری، مجھے کچھ دوسرے کام بھی آتے ہیں، میں وہ کر لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے تو کہنے لگے لیکن یہ شادی ابھی نہیں ہوگی، میں اس کی والدہ سے واپس وعدہ کر کے آیا ہوں، یہ واپس گھر جائے گی، اس کے بعد چل کے جو ہے لے آئیں گے، اور میں ان کی والدہ کو خط لکھے دے رہا ہوں. تو اب آپ اس طرح آپ اس کو دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جا کے کراچی سے شادی کر کے واپس لے کے آئے ان کو. تو اس طرح وہ وہاں سے ہندوستان آ گئی. اچھا، عشرت آفرین فرما رہی ہیں کہ بلا شبہ وہ بہت بڑے انسان تھے. اچھا میں سمجھا کہ آپ کے لیے کہہ رہی ہیں، چچا جان کے لیے کہہ رہی ہیں. ہمارے لیے کیوں کہ شمالی امریکہ میں مشاعرے جو ہیں وہ شروع ہو چکے تھے. آپ اس کے بعد آپ امریکہ آگے شمالی
امریکہ کب آیا؟ ہاں، میں 85 میں شادی ہوئی اور اس کے بعد 90 میں ہم لوگ وہاں سے موو کر کے یہاں آ گئے. وہ بابری مسجد کا قصہ شروع ہو چکا تھا، ہنگامے شروع ہو چکے تھے. یہ اس وقت تک پاکستانی نیشنل تھی، ہم نے اپلائی کر دیا تھا انڈین نیشنلٹی کا کہ لیکن بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں کہ گونڈا سے لکھنؤ جائے اور لکھنؤ سے دلی جائے. تو وہ تو ٹیکنیکلی یہ پاکستانی تھی اور ہم ہندوستانی تھے. تو ہم لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا کہ کسی تیسری محفوظ جگہ پہ چلا جائے. میں پاکستان جانا نہیں چاہتا تھا اور وہ ہندوستان آ گئی تھی، انہیں ہندوستان میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو ہم نے سوچا کسی تیسری جگہ پہ چلتے. تو اس طرح ہم 90 میں یہاں امریکہ آ گئے اور ہیوسٹن آئے یہیں پہ مقیم. تو 80s کا جو دور تھا، یہاں مشاعرے شمالی امریکہ میں شروع ہو چکے تھے. ہم لوگوں کے دونوں دوست سینئر علیگ ساتھی ڈاکٹر عبداللہ بھی ان دنوں مشاعرہ کروا رہے تھے. مگر ہیوسٹن جب آپ آئے تو وہاں بھی مشاعرہ پہلے شاید ہو رہا تھا. آپ نے جو مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا، اس کا مزاج اور اس کی رنگت کچھ اور، تو وہ کیا تھی، کیا تبدیلی آئی؟ جی 80 میں وہ شروع ہو گئے تھے. شکاگو میں ڈاکٹر ہان تھے، وہ انہوں نے ستمبر 1980 میں یہ پہلا انٹرنیشنل مشاعرہ کرایا تھا. اس میں عبداللہ بھائی شامل نہیں تھے اس وقت. وہ مشاعرے شاید کر رہے ہوں لیکن اپنے مقامی کرتے ہوں واشنگٹن میں. تو یہ جو ہے 80 کا مشاعرہ تھا جس میں پورا گروپ وہاں سے آیا تھا. اس میں زبردست گروپ اور لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے. اس میں چاچی بھی آئی تھی اور اس میں جو ہے ان شاعروں کے علاوہ اس میں واجدہ تبسم بھی تھی، بیکل اتساہی تھے اور کیا نام ہے یہ پورا گروپ اس میں آیا تھا. تو وہ 80 سے شروع ہو گیا تھا. بعد کو عبداللہ بھائی نے میرے خیال سے 84-85 سے انٹرنیشنل مشاعرے کرنے شروع کیے اور اب تک کر رہے ہیں. اور اسی زمانے میں بلرامپور میں بلرامپور میرے منہ سے اب بھی نکلتا ہے، ہیوسٹن میں وہ بھی عالمی مشاعرے ہونے شروع ہو گئے تھے. لیکن یہاں پاکستان کا گروپ آیا تھا اور اس سے جو تقوی صاحب ہیں ہمارے یہاں ناسا میں انجینئر ہیں، وہ مشاعرے کرتے تھے. اور مجھ سے پہلے بھی تو میں جب یہاں پہنچا ہوں 90 میں تو معلوم ہوا کہ مشاعرے ہوتے ہیں. مگر ہم لوگ تو نئے نئے آئے تھے، اپنا کان پوچھ دبائے کونے میں بیٹھے تھے کہ بھئی یہاں کے معاملات کہاں اس چکر میں پڑیں گے. مگر ہوا یہ کہ انہی مشاعرے میں اس گروپ میں بیکل صاحب آئے تو بیکل صاحب وہاں سے ہمارا نام پتہ لے کے آئے تھے. اور جو اگلا اسٹیشن ہم سے پہلے والا اسٹیشن تھا وہاں سے وہ سیدھے اپنا ٹکٹ کٹا کے ہمارے گھر آ گئے. تو اب ہم کہاں بھاگ کے جاتے. اچھا ظفر تقوی صاحب ہمارے پریشان کے بھئی سارے شاعر آئے ہیں، بیکل صاحب غائب ہو گئے اور بیکل صاحب کے بغیر کیسے ہوگا مشاعرہ. تو پھر انہوں نے ہمارا پتہ لگایا. تو اس طرح ہم اس مشاعرے میں گئے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی ہم کون ہیں اور عشرت کون ہے. تو پھر اس کے بعد ظفر تقوی صاحب نے کچھ اپنی ذاتی وجوہات کے بنا پہ مشاعرے کرنے بند کر دیے. 94 میں جس کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شاید، وہ پہلا مشاعرہ ہم نے کیا. ظفر تقوی صاحب کا سلسلہ یہ تھا کہ ان کے رجسٹر تھا ان کے پاس جس میں مخصوص لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے اور وہ بڑی محنت سے سب کو کال کر کے بلایا کرتے تھے. شاید 100-150 لوگ جمع ہو جاتے تھے جس میں وہ مشاعرہ ہوتا تھا. 94 میں لوگ چٹا جان آئے مشاعروں میں اور ساتھ میں خمار صاحب بھی تھے اور لوگوں نے کہا کہ ہم سے یہاں کے اپنے ڈاکٹر سعید تھے اور ڈاکٹر فاطمہ سعید، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جعفری صاحب آ رہے ہیں ان کو بلواؤ اور یہاں مشاعرہ نہیں ہو رہا تو یہاں نہیں آئیں گے. تو پھر ہم ذرا ایکٹیو ہوئے اور ان کو بلوایا. تو وہ 94 کا مشاعرہ تھا اور عبداللہ بھائی
کو بھی اس میں بلوایا، بلکہ نظامت انہی نے کی، اچھا عبداللہ بھائی نے اس پہلے مشاعرے کی نظامت کی. اور عشرت کو تو وہ لے گئے اپنے ساتھ، اسٹیج پہ بٹھایا اور پڑھوایا. میں منتظم ہی رہا، یعنی میں نیچے بیٹھا رہا اور جو وہ انتظام تھے وہ دیکھتا رہا. تو اس کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا 94 سے. تو 25 سال ہم نے اس کو چلایا، اور 2 سال پہلے آخری مشاعرہ بعد کو ہم نے اس میں پھر جشن منانا بھی شروع کر دیا. ہر سال کسی ایک شاعر کا جشن مناتے تھے اور ان کو علی سردار جعفری ادبی انعام بھی پیش دیتے تھے. تو وہ سلسلہ 19 تک جاری رہا. یعنی جو لاسٹ مشاعرہ ہم نے کیا تھا جشن پیرزادہ کے نام سے، اور سنجیو صراف صاحب ریختہ والے اس میں مہمان خصوصی تھے، اور وہ 25 سال ہمارے پورے ہوئے. اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یہ وبا پھیل گئی جس کو آپ کہتے ہیں رحمت ہے کہ زحمت. تو اس کے بعد سے کوئی مشاعرہ ہو ہی نہیں سکا 2 سال سے. سب دوحہ قطر سے ہمارے ایک بہت اچھے دوست اور بڑے شاعر جناب احمد اشفاق صاحب دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، آداب کر رہے ہیں. احمد اشفاق بھائی بہت شکریہ. تو ہیوسٹن جب سردار جعفری صاحب آتے تھے، آپ کے یہاں رکتے تھے، تو پھر ان دنوں گھر کا ماحول کیا ہو جاتا تھا؟ جی ہاں، وہ 3 مرتبہ تشریف لائے. یعنی اس 94 کے بعد آخری 99 میں آئے، یعنی جب ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کو ایک تمغہ ہم پیش کیا تھا، جو اس سے پہلے نیلسن منڈیلا اور فیض احمد فیض کو دیا گیا تھا. وہ تو وہ کیا نام ہے، وہاں آئے تھے. اس وقت تک ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا تھا. تو انہوں نے وہاں سے ممبئی سے یہ خط لکھا کہ میں وہاں آ رہا ہوں، اور وہاں سے سیدھے تمہارے یہاں آؤں گا اور 10 دن قیام کروں گا. میں بہت تھک چکا ہوں، اور اس گیان پیٹھ کے بعد چلتے چلتے تو کسی کو بتانا نہیں، کوئی پروگرام نہیں کرنا، اور کیا نام ہے. تو بہرحال وہ اس طرح. اچھا، اور وہاں ان کے ساتھ انل سہگل اور سیما سہگل بھی آئے تھے ہارورڈ میں، اور وہاں پہ انہوں نے ان کی نظمیں گائی تھی. سیما سہگل کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے بہت اچھی نظمیں ان کی گائی ہیں. اور تو پھر وہ ہیوسٹن آ گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ وہ یہاں ہیں. اور پھر ہمارے کزن عبداللہ جعفری صاحب، جو سید محمد جعفری صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ ہیوسٹن میں ہی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک ملاقات تو سب سے کرانی ہوگی. تو پھر ایک شام ایک ہوٹل میں انتظام ہوا، جہاں پہ لوگوں نے جمع ہو کے ان کو سنا، اور ان کی تقریر بھی کی انہوں نے، اور نظمیں بھی سنائی. تو ظاہر ہے کہ وہ جب گھر پہ آ جاتے تھے تو وہ صورتحال جو ہے گہما گہمی کی ہو جاتی تھی، اور ہم لاکھ چھپائیں لیکن وہ چھپ سکتا نہیں تھا. تو وہ لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. سردار صاحب کی یعنی انٹیمیسی کہیں، کیا کہیں کہ عشرت کے ساتھ کیسی تھی؟ بہت زیادہ تھی، بہت مانتے تھے وہ اور اماں دونوں. یعنی کہ بہت ان کو بہت چہیتی ان کی بہو تھی وہ، اور ان کو لکھتے بھی رہتے تھے اور ان کو چاہتے تھے. اور اگر یہ ہم یہاں نہ آ گئے ہوتے امریکہ، تو شاید اس زمانے میں ہی انہوں نے تمام بڑے مشاعرے پڑھ لیے ہوتے. اور اس زمانے میں کیفی صاحب تھے، مجروح صاحب تھے، کیا نام ہے، جعفری صاحب خود تھے، اور کوئی بھی جو بڑا مشاعرہ ہوتا تھا ان میں سے، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا. تو وہ فوراً یہ ہوتا تھا، یہاں بیٹھو آ کے میرے پاس. اور پھر وہ جیسے الہ آباد میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، فاطمی نے کرایا تھا، اور چلے گئے تھے. اور اس میں کوئی صاحب نظامت کر رہے تھے جو نہیں جانتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کا طریقہ تھا، ہمیں جانتے تھے لوگ، ان کو نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید انہی نے ایک غزل لکھ کے اسے بھی بیوی کو بھی دے دی ہوگی کہ یہ بھی شاعر بن جائے. سو انہوں نے سب سے پہلے ان کو
بلا لیا مقامی شاعروں کے پاس. مجروح صاحب صدارت کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے پٹھان تھے, ان کا غصہ بہت تیز آتا تھا, آ جاتا. تو بالکل بگڑ گئے کہ جب نہیں جانتے ہو تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم اسے جانتے نہیں ہو, یہ سب سے بعد میں پڑھے گی مجھ سے پہلے, اور اس کا تعارف میں کراؤں گا. واہ واہ کیا تو بات. یہ سرپرستی جو ہے وہاں جو حاصل تھی وہ یہاں آ کے عشرت کے لیے بہرحال یہاں آنا اور شادی کرنا میرے خیال سے نقصان دہ ہی ہوا, اس لیے کہ ایک تو وہ کراچی کی نہیں, ایک فضا ہوتی ہے نا کراچی, تو ایک فضا میں شاعر سانس لیتا ہے, تو وہ کراچی سے کٹ گئی ہندوستان آ کے بلرامپور میں. پھر اس کے بعد جناب یہاں امریکہ آ کے تو وہ جو سرپرستی تھی وہ ختم ہو گئی. یہاں کی نئے آنے والوں کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ واقف ہیں, تو رسالوں میں چھپنا بند ہو گئی, لکھنا. کافی دنوں بعد جب احمد ندیم قاسمی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اور آپ سے بتائیں کہ قاسمی صاحب اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کو چھاپا فنونوں میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا, کہاں تم غائب ہوگی. اور پھر وہ یہاں سے ان کی نظمیں لے کے گئے اور پھر فنون میں انہوں نے بہت زور شور سے دوبارہ چھاپا, تو لوگوں کو پتہ لگا کہ ہاں عشرت آفرین ہے اور لکھ رہی ہے, اور کہاں ہے. علی گڑھ سے حضرت زبیر شاداب آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ پرویز بھائی کو لا تعداد اشعار یاد ہیں. بالکل یاد ہیں صاحب. جی صاحب, ہمارے آداب, دوست شکریہ. سمیر بھائی دیکھ رہے ہیں, سمیر لال جو کہ ٹورانٹو یہاں ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں اور ہندی کے رائٹر ہیں, وہ بھی آداب کہہ رہے ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں عثمانہ رئیس صاحبہ ینگ دلی کی شاعرہ ہیں, وہ دہلی سے دیکھ رہی ہیں, وہ آداب کہہ رہی ہیں. تو حضرت ترقی پسندوں میں کوئی دوسرا علی سردار جعفری ہوا یا ہوگا؟ صاحب دیکھیے وہ جو ان کا پورا گروپ تھا ترقی پسندوں کا, بڑے نایاب لوگ تھے, اور جو ذرہ جس جگہ تھا وہیں آفتاب تھا. لیکن سب کی اپنی اپنی خصوصیات تھی. کوئی شاعری بہت اچھی کر سکتا تھا, کوئی جو ہے افسانے بہت اچھے لکھتا تھا, ناول بہت اچھے لکھتا تھا, فلمی کہانیاں بہت اچھے لکھتا تھا, یا خطیب بہت اچھا تھا. لیکن وہ ساری خوبیاں کسی ایک شخص میں یکجا ہو گئی تھی, اس کا نام سردار جعفری تھا. یعنی وہ افسانے بھی لکھتے تھے, وہ ڈرامے بھی لکھتے تھے, وہ شاعری بھی کرتے تھے, اور مقرر تو ان کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں کہ ان سے اچھی تقریر کر سکتا ہو کوئی, اور اپنی بات کو پیش کر سکتا ہو. اور ترقی پسند تحریک کے تو سالار کارواں تھے ہی وہ. تو اسی کے ساتھ ڈاکومنٹریز بھی انہوں نے بنائی, جو ابھی ذکر آیا محفل یاراں کا, اس کے 5 سال پروڈیوسر رہے. پھر ایک بہت مشہور جو ہے وہ سیریز 91 میں انہوں نے بنائی کہکشاں کے نام سے, جس میں ہم اصل اپنے ساتھ کے شاعروں کے 6 شاعروں کے اوپر انہوں نے وہ سیریز بنائی, اور بہت چلی ٹی وی کے اوپر. ہماری بہن کامنا پرشاد دہلی میں ہے جو کہ کو پروڈیوسر تھی اور ان کے ساتھ تھی, اور وہ بہت ہی اچھی سیریز چلی, تو وہ بھی بنائی. اس کے علاوہ فلم ڈویژن کے لیے انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. اس میں جو مجھے یاد ہے کہ وہ پھر بولو اے سنت کبیر کہانی اور مکالمے, ڈاکٹر محمد اقبال کے اوپر انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, اور ہندوستان ہمارا ایک ڈاکومنٹری تھی ان کی, اور انگریزی میں دا لٹریری اسٹارم کے نام سے جو ایک ڈاکومنٹری تھی, میرے خیال سے 3 قسطوں میں وہ چلی تھی, وہ بھی کی. فلمی کہانیاں بھی انہوں نے لکھی ابتدا میں, یعنی فلموں میں گانے بھی لکھے, جس میں بہت مشہور جو ان کا وہ ہے, جو خود طلعت محمود کی بھی پہچان ہے, وہ آپ سمجھیے کہ وہ فلم تھی مینا کماری اور دلیپ کمار کی 1956 میں میرے خیال سے
بنی تھی. تو اس میں ان کی ایک غزل تھی شام غم کی قسم آج تنہا ہے. بہت مشہور. جو مطلب طلعت کی محمود کی بھی بہترین چیز ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو طلعت محمود نے گایا تھا اور فٹ پاتھ نام تھا میرے خیال سے اس فلم کا. دلیپ کمار اور مینا کماری اس میں تھے. تو وہ بھی انہوں نے کی. 11,000 لڑکیوں کے نام سے. ہاں یہ فٹ پاتھ 1953 میں بنی تھی. انہوں نے ایک فلم پروڈیوس بھی کی تھی اس کا نام تھا 11,000 لڑکیاں. اس میں مالا سنہا اور کیا نام ہے وہ تھے. تو وہ ایک پروڈکشن تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. فلموں میں گانے لکھے وہ بھی خاص طور سے وہ گانے لکھتے تھے خواجہ احمد عباس صاحب کی فلموں کے لیے. ہاں تو یعنی جو ان کی فلمیں ہیں انہونی اور فٹ پاتھ، پردیس، منا، شہر اور سپنا، نکسلائٹ، دھرتی کے لال، آسمان محل، یہ ان ساری فلموں میں انہوں نے گانے لکھے. انارکلی میں بھی ان کا ایک گانا ہے جاگ درد عشق جاگ. واہ واہ واہ. ہاں بہت مشہور. مگر زیادہ وہ فلموں میں گئے نہیں کیونکہ مطلب وہ اپنے کو اس لیول تک لانا نہیں چاہتے تھے جو اس وقت فلم کی ڈیمانڈ تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے تحریک چلا رہے تھے. کون؟ یہ بھی سن لیں کہ شرط آفرین فرما رہی ہیں کہ سردار جعفری صاحب کی 21ویں برسی پر یہ ایک شاندار خراج تحسین ہے جس کے لیے آپ دونوں کو دلی مبارکباد. حضور والا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. شکریہ کہ آپ ان سے نکل کے آئیں اور آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنیچر کی صبح. تو مگر یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ جاوید بھائی کچھ اپنے دوست کو بھی سنیں. یار کیا بات ہے ہمارے ایسا کہہ رہے ہو. سمجھے. تو یہ تھا کہ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید پرویز جعفری علی گڑھ کے زمانے میں بڑا بانکا شاعر ہوا کرتا تھا. بہت ہی ویل کلیڈ اور ویل ڈریسڈ. تو کچھ کلام سے آپ بھی تھوڑا بہت تو نوازیں آپ. اچھا پروگرام ویسے چچا جان کے لیے ہو رہا ہے تو لیکن چلیے آپ کی ایک نظم سنا کے میں داخل ہو جاتا ہوں اس محفل میں. دیکھیے اس آپ کی کووڈ نے سب کام بند کر دیا ہے. تو ساری نظم ہے تنہائی کا جشن. اس کا عنوان ہے تنہائی کا جشن. عرض ہے کہ آج تم آئی ہو آنکھوں میں جلائے ہوئے اشکوں کے چراغ. آؤ بیٹھو میری تنہائی میں. آج تم آئی ہو آنکھوں میں جلائے ہوئے اشکوں کے چراغ. آؤ بیٹھو میرے ویرانے میں. اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے. ایک دن وہ تھا کہ جب شہر کا ہر میخانہ اپنی سانسوں میں بسا رہتا تھا. چاندنی رات کا سارا جادو، دھوپ کے جسم کا سارا سونا اپنی راہوں میں بچھا رہتا تھا. کیا بات. تیری آنکھوں میں سلگتے تھے اجنتا کی گفاؤں کے طلسم. میری آنکھوں میں مچلتے تھے شرارت کے کئی تاج محل. ہم جو ہنستے تھے تو ہر پاؤں مچل اٹھتا تھا. جھومنے لگتی تھی پرچھائیاں سناٹوں کی. آغوش میں دن رات بھی سو جاتے تھے. تب تیری آنکھوں میں جادو تھا میرے پاس جنوں. جانے کیا سوچ کے ہم لوگ بہت دور نکل آئے تھے. آج ہم دونوں بہت دن پہ ملے ہیں لیکن تیری آنکھوں میں بھی بھیگے ہوئے سناٹے ہیں اور میرے پاس بھی جلتی ہوئی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں. آؤ بیٹھو کہ منائیں اسی ویرانے میں تنہائی کا جشن. اب تو مجبور ہیں ہم لوگ کدھر جائیں گے. کیا بات ہے. ونڈرفل. بہت اچھی. واہ. شکریہ. اب سبیحہ سنبل صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اور سبیحہ صاحبہ کو مجھے یاد ہے کہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے. تو مبارکباد ہماری طرف سے. سبیحہ ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھیں علی گڑھ میں، ہمیں یاد ہے. ہاں تو سبیحہ سنبل صاحبہ. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے زمانے میں ہوا کرتی
تھی اور ذرا چھوٹی تھی، اسکول میں چھوٹے تھیں، گرلس اسکول میں. ان کے ایک ماموں تھے جو شاعر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کبھی کبھی وہ مردانے میں بھی آیا کرتی تھی. مردانے میں آ جاتی تھیں. ہاں، ہمارے زمانے میں یہ بڑا مسئلہ تھا. ہاں جب ظاہر ہے، وہ تو گرلس مگر اسکول کی میں دیواریں اتنی اونچی بنوائی تھیں آصف جو علی گڑھ جیل سے زیادہ اونچی. 2018 میں میرے خیال میں آصف نے مجھے داستان گوئی کے لیے بلایا، ہاں تو میں تو انگشت داں جس کو کہتے ہیں کہ صاحب اس کی کینیڈی ہال علی کے گڑھ بچیاں ہر ٹہل نہیں کہاں لڑکے کینیڈی ہال کی. ہاں میں گوئی کے لیے گیا تو ہم سمجھے کہ بھائی صرف لڑکوں کا پروگرام ہوگا، پتہ چلا کہ نہیں ہاں بچیاں بھی آ رہی ہیں آپ کو دیکھنے. تو جی جی ماحول جی بالکل دوسرا تھا. وہی تھا کہ وہ زمانہ ہم لوگوں کا اور زمانہ ابھی بدل گیا. ہم اسٹیج پہ ڈرامے میں لڑکی کو کسی لے آئے تھے تو جماعتیوں نے آ کے ہنگامہ شروع کر دیا تھا کہ صاحب یہ کیسے ہوگا. اسی وجہ سے پھر بتا دوں، پہلے بھی بتایا ایک بار کہ اس وجہ سے ہم لوگ یعنی ہم اور پرویز یہ آصف نقوی وغیرہ ہم لوگ ڈرامہ کرتے تھے. آور لیڈی فاطمہ جو اسکول تھا انگلش کا، وہاں ہمارے کچھ تعلقات نکل آئے تھے تو وہاں جا کر کرتے تھے. وہاں لڑکی لڑکے کا کوئی نہیں، سبوئی ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور ڈرامے کرتی تھی. آج کل شاید سبوئی لندن میں. یعنی ہم لوگوں سے ذرا سے پہلے نصیر الدین شاہ وہاں پہ موجود تھے اور وہاں ڈرامے کر رہے. زاہدہ زیدی صاحبہ جو ہے جو وہ انگریزی کے ڈرامے ڈائریکٹ کیا کرتی تھی، اور نصیر الدین شاہ بھی وہاں جو ہے وہ انگریزی والے تھے، اردو والے تو بعد میں ہو گئے. جی ہاں. اچھا صاحب، علی سردار جعفری صاحب کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کی کوئی چیز، ان کی کوئی نظم جو آپ کی پسندیدہ ہو وہ سنا دیں. جی بڑی فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں. جی جی یعنی بہت سی نظمیں اور شعر ہیں ان کے جو مجھے بہت پسند ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ سب کا جو ہے وہ شامل کرنا، یعنی ان کی ایک نظم حسین تر ہے جو کہ عجیب نظم ہے. ویسی کوئی نظم یعنی اپنی جوان محبوباؤں کے لیے تو پوری اردو شاعری بھری ہوئی ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے، اور وہ بھی ضعیف بیوی کے لیے، ایسی نظم کبھی نہیں لکھی گئی. واہ. لیکن آج چونکہ تاریخ ہے ان کی وفات کی، تو اگر ایک نظم مجھے سنانی ہے تو میں ان کی وہ نظم سناؤں گا. اس کا عنوان ہے میرا سفر. جی وہ سنائیں. عطیہ نفیس صاحبہ حیدرآباد سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. جی آداب. وہ دونوں نظمیں سنا دوں کہ ایک نظم سناؤں؟ آپ دونوں سنا دیجیے، آج وقت آپ کا ہے. سنائی دیں ہیں، آج آپ نے مائک پکڑ لیا. ہاں بالکل سنائیں. حسین تر ایک نظم ہے جس کا میں نے وہ کی، جو انوکھی نظم ہے. سنائیں ضرور. کہ کل ایک تو ہوگی اور ایک میں، کوئی رقیب رفیق صورت، کوئی رفیق رقیب سامہ، تیرے میرے درمیان نہ ہوگا. کیا بات ہے. کل ایک تو ہوگی اور ایک میں، کوئی رقیب رفیق صورت، کوئی رفیق رقیب سامہ، تیرے میرے درمیان نہ ہوگا. ہماری عمر رواں کی شبنم تیری سیاہ کاکلوں کی راتوں میں تار چاندی کے گون دے گی. ہماری عمر رواں کی شبنم تیری سیاہ کاکلوں میں راتوں میں تار چاندی کے گون دے گی. تیرے حسین آریزوں کے رنگی گلاب بیلے کے پھول ہوں گے. شفق کا ہر رنگ غرق ہوگا لطیف و پرکیف چاندنی میں. واہ واہ واہ. تیری کتاب رخ جواں پر کہ جو غزل کی کتاب ہے، اب زمانہ لکھے گا ایک کہانی، اور ان گنت جھریوں کے اندر میری محبت کے سارے بوسے ہزار لب بن کے ہنس پڑیں گے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پھر ایک تو ہوگی اور ایک میں، کوئی رقیب رفیق صورت، کوئی رفیق رقیب سامہ، میرے تیرے درمیان نہ ہوگا. ہوس کی نظروں کو تیرے رخ پر جمال نو کا گما نہ ہوگا. فقط میری حسن آزمودہ نظر یہ تجھ کو بتا سکے گی کہ تیری پیری کا حسن تیرے شباب سے بھی حسین تر ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. ایسی کوئی دوسری نظم اردو میں میری نظر سے نہیں گزری.
حسین تر. بالکل. اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ ہم سبوں کو، ہمارے گروپ کو یہ نظم ازبر ہونی چاہیے کہ بیگمات بالکل. سنتے ہیں گائے بگاتے جیسا تشدید بالکل. اسی لیے حسین تر میں نے بہت وہ سنائی ہے کہ اچھی. فقط میری حسن آزمودہ نظر یہ تجھ کو بتا سکے گی کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیری پیری کا حسن تیرے شباب سے بھی حسین تر ہے. بہت اچھی نظم، بہت اچھی نظم. واہ واہ. اور دوسری نظم؟ اب دوسری نظم جو ہے وہ ہے میرا سفر. ہوں. اور آج چونکہ ان کی 21ویں برسی پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ویسے بھی میری یہ بہت پسندیدہ نظم ہے. ان کی بھی پسندیدہ نظم تھی، اکثر پڑھتے تھے. یہ شروع یوں ہوتی ہے کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے ہاتھوں کے. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے ہاتھوں کے کنول کملائیں گے اور برگ زباں سے نطق و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. واہ. ایک کالے سمندر کی تہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی، پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائیں گی. دل کی خون کی گردش، دل کی دھڑکن، سب راگنیاں سو جائیں گی اور نیلی فضا کی مخمل پر ہنستی ہوئی ہیرے کی یہ کنی کیا میری جنت میری زمین، اس کی صبحیں اس کی شامیں بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ایک مشت غبارے انسان پر شبنم کی طرح رو جائیں گی. کیا بات. ہر چیز بھلا دی جائے گی یادوں کے حسین بتخانے سے، ہر چیز اٹھا دی جائے گی پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہاں ہے محفل. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ. کیا بات. یادوں کے حسین بتخانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہاں ہے محفل میں. اب گریز دیکھیے. لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا. جب بیج ہنسیں گے دھرتی پر اور کوپلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا. سرسبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تولوں گا. میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا. میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا. دھرتی کی سنہری سب ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے. ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطان ہے. میں ایک گریزاں لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں. میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں. صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. لازوال نظم بھائی. واہ واہ واہ. جی. کیا چیز. ایک آدھ تھوڑی بہت اگر بیچ میں بھول گیا ہوں میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال. صفیہ سنبل صاحبہ بہت تعریف کر رہی ہیں آپ کی. اچھا، مجھ سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کی پرانی جاننے والی ہیں اس لیے زیادہ تعریف کر رہی ہیں. اچھا ہے. اور عبید طاہر قاضی صاحب یہ قطر ریڈیو سے ہمارے دوست ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. حضرت عبید طاہر قاضی صاحب آداب. آپ بھی ماشاءاللہ پہلی بار تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، پہلی بار فرما رہے تشریف لانے کا. تو حضرت اور علی گڑھ کے قصے سے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 1936 میں ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا. یہ ہم اب یہ پوچھنے جا رہے ہیں ہم کہ کوئی یعنی اہم بات رہ گئی ہو وہ بھی بتا دیں. یہ اہم بات ہے. 1933 میں وہ علی گڑھ گئے تھے اور 3.5 سال علی گڑھ میں رہے اور بے داغ نکل گئے وہاں سے. یعنی کہ کوئی ڈگری انہوں نے وہاں سے نہیں لی. اور سر ضیاء الدین وائس چانسلر تھے اور سر ضیاء الدین کے بارے میں آپ جانتے ہیں. تو اور یہ بائیں بازو کے اور اس کے تھے، لہٰذا ان پہ عتاب نازل ہوتا رہتا تھا. حالانکہ وہ ہمارے دادا کے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے. تو مگر پھر بھی 1936 میں ایک
ہڑتال ہوئی اور اس میں اس کی وجہ سے ان کو ریسٹیکیٹ کر دیا. سر ضیاء الدین نے 3 سال کے لیے کالج سے نکال دیا. اور پھر اس کے بعد ہمارے دادا کو خط لکھا کہ جی اس نے 15 منٹ کی تقریر انگریزوں کے خلاف اور کانگریس کے حق میں کر کے ہمارے سارے لڑکوں کو پلٹ دیا. اور اس لیے مجھے تکلیف ہے کہ ایسے ذہین لڑکے کو نکالا جائے، لیکن میں نے 3 سال کے لیے ان کو ریسٹیکیٹ کر دیا. اس کے ٹھیک 50 سال بعد 1986 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں بلا کے ڈی لٹ کی ڈگری دی اور صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں سے وہ ان کو ڈی لٹ کی ڈگری 50 سال بعد 1986 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ ہوا. اور بی اے انہوں نے دلی کالج سے کیا تھا. علی گڑھ سے نکل جانے کے بعد دلی چلے گئے تھے، تو ایک واحد ڈگری جو ان کے پاس تھی کالج کی وہ بی اے کی ہے، جو نہ لکھنؤ یونیورسٹی کی ہے، نہ علی گڑھ یونیورسٹی کی ہے، دلی یونیورسٹی کی ہے. تو اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے لکھنؤ یونیورسٹی گئے، جہاں انہوں نے پہلے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیا. اس وقت مجاز بھی ایل ایل بی کر رہے تھے اور وہاں موجود تھے. پھر 1 سال بعد وہ چھوڑ چھاڑ کے انگلش لٹریچر میں ادب پڑھنے کے لیے ایم اے انگلش میں ایڈمیشن لیا. اور اسی سال وہ الیکشن لڑ کے اسٹوڈنٹ یونین کے سیکریٹری بھی ہو گئے تھے. ایکٹیویٹیز اور زیادہ بڑھ گئی تھی. تو آخری سال میں ایم اے کا فائنل ایگزام دینے سے پہلے ہی ان کو انگریزوں کے خلاف اور جنگ کے خلاف نظمیں لکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیے گئے. لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل اور بنارس سینٹرل جیل میں 8 مہینے کی انہوں نے سزا کاٹی. اور ان کے پروفیسر غالباً وہ کہتے سدھارتھ صاحب نام تھا، جنہوں نے انگریزی کے بہت کوشش کی کہ جیل میں ہی ان کو ایم اے کا فائنل ایگزام دینے دیا جائے، مگر حکومت نے اجازت نہیں دی. تو لہٰذا وہ کوئی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے بھی نہیں لے سکے. اور انعامات ان کو بہت سارے ملے، بلکہ آخری عمر میں اعزازات و انعامات کی بارش ہو رہی تھی. مگر یہ کہ جو اہم ہے جو میں کہنا چاہوں گا، وہ پدم شری کا 1967 میں پدم شری ملا تھا. اور اس پہ وہ خوش ہوتے تھے کہ جی مجھے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے دیا تھا وہ 67 میں. اور ڈی لٹ کا میں نے ذکر کیا، پاکستان حکومت نے ان کو اقبال میڈل دیا تھا. سوویت یونین نے ان کو 1984 میں ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر وہ تمغہ دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہندوستان میں ادب کا سب سے بڑا ادبی انعام ہے، وہ ان کو 97 میں ملا تھا. اور آج کے دن جو ہے اس کے 3 سال بعد 1 اگست جو وہاں تھی اور یہاں پہ 31 تھی، اس میں ان کا انتقال ہو گیا. کتابوں کی آپ نے شروع میں کافی کر دیا ہے. 9 مجموعے ان کے شائع ہوئے. پہلا مجموعہ ان کا پرواز 1943 میں شائع ہوا تھا. اور اس کے علاوہ نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پہرانے شرر، اور آخری مجموعہ ان کا لہو پکارتا ہے 1968 میں شائع ہوا تھا. اس کے علاوہ نثری کام الگ تھا. یعنی یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ وہ افسانہ نگار کے طرح چھپے. یعنی 1938 میں ان کی پہلا مجموعہ افسانوں کا چھپا منزل، اور وہ نیا ادب سے لکھنؤ سے چھپا تھا، جہاں مجاز بھی ان کے ساتھ تھے. مجاز کا شعری مجموعہ چھپا تھا آہنگ، اور انہوں نے افسانہ چھپا تھا 238 میں وہاں سے منزل. اور اس کے بعد انہوں نے ڈرامے لکھے، ان کے ڈرامے بہت شائع ہوئے. اور اقبال کے اوپر ان کی کیا نام ہے کام رہا. اقبال کے اوپر خاص طور سے انہوں نے کام کیا تھا.
یعنی ان کی 7 سالہ تقریبات بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے ہندوستان میں منائی تھی، جس کی 7 سالہ تقریبات کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صدر تھے اور یہ جنرل سیکریٹری تھے، اور اسی میں یہ پہلی مرتبہ پاکستان بھی گئے تھے، ورنہ ان کے اوپر پاکستان جانے میں پابندی تھی۔ تو اس کی انہوں نے ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی اور ہندوستان میں دلی میں بہت بڑا جشن بھی کیا تھا۔ اچھا صاحب، جگر سید پرویز جعفری، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ۔ جناب آج علی سردار جعفری صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کسی انٹرویو میں ایسی باتیں ہوئی ہوں گی۔ میری خوش بختی ہے کہ آپ نے یہ باتیں شیئر کی، آپ کا دل سے، دل کی گہرائیوں ایک بات اور ختم کر دوں، ختم ہوتے ہوتے انہوں نے ایک اور چیز صحیح کی تھی، ساؤنڈ اینڈ لائٹ کے پروگرام ہیں ان کے، جو لال قلعے میں بھی ہوتا ہے، شالیمار باغ میں ہے، 3 مورتی بھون میں ہے، اور گاندھی جی کو یہ انہی کا بنایا ہوا ہے، ان کی آواز بھی انہی کی ہے وہ۔ اچھا، یہ نہیں پتا تھا مجھے۔ یہ کوئی ہاں بہت ساری باتیں ہیں، گفتگو ہوتی رہے گی تو نکلتی رہے گی۔ تو وہ جو دیکھا ہوگا اپنے لال قلعے والا پروگرام، بہت بڑا، یہ کوئی فرینچ میرے خیال سے اسٹائل ہے، کچھ ایسے ہی نام ان کا ہے، کہ جس میں ڈارک اسٹیج کے اوپر صرف ساؤنڈ اور لائٹ کے ساتھ اس تاریخ کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ لال قلعے والا ہے، نہرو کے اوپر 3 مورتی بھون میں چلتا ہے، اور گاندھی جی کے اوپر ان کے آشرم میں چلتا ہے، اور شالیمار باغ میں کشمیر میں چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کا یونیک بہت بڑا، میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں، بہت پسند ہے مجھے وہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اور بیک گراؤنڈ کی آواز ان کی اپنی ہے، اور ایک اس میں جو ہے جو نسوانی آواز ہے وہ مینا کماری کی آواز، یہ تو پتا مجھے، میرے خیال میں پتا ہوگا، میرے ذہن سے نکل گئی تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا ہندوستانی بک ڈپو کا، بک ڈپو کہہ رہے ہیں، ہندوستانی اکیڈمی کا۔ تو اس میں انہوں نے میر، غالب، کبیر اور میرا بائی کی چیزیں ہندی اور دیوناگری دونوں میں شائع کی تھی۔ یہ کام ان کا ابتدائی 1958 کا ہے۔ تو وہ بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ اور پھر اس کے جو دیباچے انہوں نے لکھے تھے وہ پیغمبرانِ سخن کے نام سے الگ سے کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں، میر، کبیر اور غالب کے اوپر، اور وہ بہت زبردست کتابیں ہوا کرتی تھی۔ 1958 میں پہلی مرتبہ وہ شائع ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک کام ان کا تھا۔ اور کس کس بات کا ذکر کیا جائے، گفتگو ہوتی رہے گی تو بات نکلتی رہے گی۔ بالکل، مگر جو باتیں پھر سے دہراؤں گا کہ جو باتیں ہوئی آج، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی انٹرویو میں یہ باتیں ہوئی ہوں گی، اور کیونکہ یہ یعنی زیادہ تر لوگ ترقی پسند اور اس پہ ہی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو فیملی بیک گراؤنڈ کی باتیں ہوئی، یہ ہے وہ دیوان، دیوان غالب، دیوان غالب اور دیوان میر، جو بہت اچھا، بہت زبردست اس سے چھپتی تھی۔ بہت اچھا، یہ سب کے اوپر ہے۔ تو اس میں اس سلسلے کی 4 کتابیں ہیں۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر ہمارا لنچ ٹائم، بہرحال پروگرام ختم کرنا ہے۔ نہیں، میرا لنچ ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ اچھا، اور تو دوستوں کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ یادگار پروگرام تادیر ہم اور ہمارے دوست یاد رکھیں گے۔ جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں پہلے کسی نے نہیں کہی یا کسی نے نہیں بتائی، اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً شکریہ کہ ہر شنبہ میری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں۔ آپ اپنے احباب، عزیزوں، اور میں کہتا ہوں سسرال والوں کو بھی آوارگی ود دانش کا بتایا کریں، راغب کریں، مائل کریں۔ اور ادب کی آبیاری کا یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو دکانداری کی بات ہوتی ہے مگر کہنا پڑتا ہے کہ صاحب جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کیا کیجیے۔ اگر نہیں کریں گے تو پرویز جعفری جیسے ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکیں گے، تو اس لیے ضروری ہے۔
تو دیگر جاوید بہت شکریہ، یعنی ایک ہماری تمہاری بڑا مزہ آیا بھائی. دوستی کے یعنی ہاں. 50 سال میں نے ابھی بات کرتے ہوئے غور کیا، اور خاص کر وہ جو تم نے میری تصویر لگا دی تو آدھی صدی گزر گئی، ہاں آدھی اور صدی ہم دنیا کے دوسرے ایک خطے میں یہاں کہاں بیٹھے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں. واہ. اور تمہارا بہت شکریہ، اور بہت خاص کر یہ کہ چچا جان کی برسی بھی پہ بھی ہوں. ان کو یاد کیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچی. اور میری طرف سے بھی بہت شکریہ، اور تمام احباب کا بھی جو اس کو سن رہے ہیں میری طرف سے ہمارے ایک بہت اچھے سلام. ساتھی ناقد ہیں جناب عبد الوہاب قاسمی صاحب، اور مولوی صاحب ہیں، اکثر دیر سے آتے ہیں، مگر حضرت یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا، اس کو آپ دیکھیے گا اور ضرور دیکھیے گا، اور بلکہ اس کو شیئر کیجیے گا اپنے اس میں ویب سائٹ پہ. تو اور یہ تو پھر آپ بعد میں یوٹیوب پہ بھی ابھی ڈال دیتے ہیں، تو جو لوگ اس وقت نہیں ہیں ذرا سا انتظار کیجیے گا، آج شام کو ہی اسے ایڈٹ کر کے اور یوٹیوب پہ بھی لگا دیں گے. تو ہماری تو وہ بھابھی بات کو بھی سنا جا سکتا ہے. عشرت آفرین کا آخری میسج ہے صاحب کہ بہت اعلیٰ پروگرام، دلی مبارکباد صاحب. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عشرت آفرین صاحبہ، کہ آپ نے میرے دوست کو سنبھال رکھا ہے. اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے پھر اگر ملیں گے اگر خدا نہ. خوش باش. یہ صاحب ایک آخری چیز بھی کچھ آخری چیز آ گئی؟ نہیں، اب بس اسے